बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और हम उमूमन जो है मसाइल अक्सर व बेशतर डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन हम अपने शो का आगाज़ ज़रा करते हैं वेदर से और दूसरी चीज़ों से। लेकिन साइम, कल हमने वेदर की बात की तो वेदर जो है उसने अपने तेवर ही बदल लिए। वेदर शायद नाराज हो गया। हमने ऐसा भी कुछ नहीं कहा था, हम तो खुशी हो रहे थे, तारीफ ही कर रहे थे वेदर की, लेकिन से सूरज चमकना शुरू हो गया। सूरज चमका और रात के टाइम हवा रुक गई। अच्छा, इसके साथ हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले हैं ना। कराची वालों की मैं बात कर रही हूँ। कल सुबह से ही एक गैर मामूली जो ट्रैफिक का दबाव था वो इतना ज़्यादा था, और ऐसे ऐसे वक्तों पे था जो अमूमन कराचीइट्स को पता है कि जी इस टाइम पर इतना ट्रैफिक इस जगह पर नहीं होता है। हर जगह आपको ट्रैफिक गाड़ियाँ, बम्पर टू बम्पर आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही थी, और लोग सड़कों पे लिटरली, मैं अगर ये अल्फाज इस्तेमाल करूँ, रुल गए तो गलत ना होगा। और ऐसे में एक ऐसा शहर जहाँ पर हर वक्त आपको धड़का लगा रहता है, अब जो बाइक आई तो मोबाइल स्नैचिंग हो जाएगी, अब कोई मॉब आया तो कहीं आपकी ही गाड़ी को नुकसान ना पहुँचा दे। तो कल थ्रू आउट द डे आई डोंट नो वाई, क्यों ये ट्रैफिक था, मुझे इसकी समझ नहीं आई। और ना सिर्फ कल बल्कि ये मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ ट्रैफिक है सड़कों पे। कल तो शदीद ट्रैफिक हो गया ना, उसके बाद एक तो ये डर, आपको खौफ लगा रहता है कि अभी कोई बाइक आई और आपसे आके आपका फ़ोन वगैरह ले लेगी। दूसरा आप ये मसला है कि देखिए पेट्रोल कितना महंगा है। अब एक 2-2 घंटे अगर कोई गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है ट्रैफिक जैम के अंदर तो आधी टंकी तो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई ना, तो वहाँ पर भी खर्चा हो रहा है बिला वजह का। और साइम एम्बुलेंस उसमें फंस सकती हैं, न जाने। और ज़ाहिर है कल ये वाक़यात स्कूल खुल चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, वापस आना होता है। और आप देखें कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं स्कूल छोड़ने के लिए बच्चों को, दिन के टाइम वो खुला है, दोपहर को जब वहाँ से वापस आ रहे हैं तो ट्रैफिक जैम, और इतना शदीद ट्रैफिक जैम कि वहाँ घंटा 1.5 घंटा गाड़ी खड़ी हुई है। इसकी वजूहात 2-3 है। एक तो सदफ पैच वर्किंग चल रही है कराची में, रोड की रिकंस्ट्रक्शन कहीं चल रही है। I cannot pinpoint to be honest। उसमें सितम वाला है। सितम ये है कि कई मकामात पर आपको जो अमूमन नज़र नहीं आते हैं ट्रैफिक एहलकार, जब से ई चालान का सिस्टम हुआ है, लेकिन आपको जगह जगह ट्रैफिक एहलकार नज़र आ रहे हो, बेबस नज़र आते हैं। वो सारी सिचुएशन में बड़े बेबस, सिर्फ देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो भी क्या कर सकते हैं। अब ये सुबह ऑफिस आते हुए इतनी शदीद ट्रैफिक जाम, इतना शदीद ट्रैफिक जाम, और ये सिचुएशन अब वर्सन होती जा रही है। दूसरी बात ये है कि जनाब पानी और बिजली का एहतजाज भी चल रहा है कुछ इलाकों के अंदर, कुछ शाहराहों पे वो एकदम से गाड़ी खड़ी होती है और मॉब्स आते हैं। ठीक है, वो उनका हक है, वो पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन जत्थे के जत्थे, और वो आके फिर ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं। तो हमारे साथ अफजल खान मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे ज़रा जानते हैं कि और रीज़न क्या है, कॉज क्या है, क्यों ये ट्रैफिक का दबाव इतना बढ़ता जा रहा है। अफजल बताइएगा, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या बुनियादी वजूहात हैं, क्यों कराची में 2-3 दिन से इतना बदतरीन ट्रैफिक जाम है। देखिए, मैं इस वक्त गुरु मंदिर चौरंगी पे मौजूद हूँ, और अगर सिर्फ एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो बद इंतज़ामी, क्योंकि कोई नज़्म व नस्क नहीं है बिल्कुल भी। जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो बेबस हैं, और ई चालान का सिस्टम जब से शुरू किया गया था उसके बाद से एहलकारों के पास अख्तियार नहीं कि वो किसी को रोक कर गाड़ी को का जो है चालान कर सकें, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर तरक्याती मंसूबे जारी हैं और सुस्त रवी से जारी हैं, और एक साथ बग़ैर किसी प्लानिंग के शहर को मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो खोद दिया गया है। सड़कें जो है वो या तोड़ दी गई हैं या वहाँ पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से सड़कें बंद कर दी गई हैं। इसी तरह से रेड जोन हो या अहम शाहराहें, वहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से भी एहतजाज होता है, और बिजली और पानी के जो सताए शहरी हैं उनकी जानिब से भी एहतजाज होता है। और ये रोज़ाना की बुनियाद पर ये एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक जाम होता चला जाता है। पहले एक मुकाम पे जाम होता है, फिर देखते ही देखते पूरे शहर के अंदर जो है वो रश आवर्स में ख़ास तौर पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। शहर में अहम शाहराहों के ऊपर अब भी जो है कानूनी और गैर कानूनी पार्किंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर डबल लेन में पार्किंग की जाती है, उसके नतीजे में भी ट्रैफिक जैम होता है। फिर तजाविज़ात, जगह जगह जो है वो तजाविज़ात की भरमार है अहम सड़कों पर, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। तो बेपनाह वजूहात हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शहरी हैं उनको भी बरीउज़्ज़मा करार नहीं दिया जा सकता। शहरी भी बहुत ज़्यादा उजलत का मुजाहरा करते हैं अगर कहीं पर ट्रैफिक जाम हो, और अगर आराम से वो शहरी अगर निकलने की कोशिश करें तो शायद वहाँ पर ट्रैफिक बहाल भी हो जाए, लेकिन हर कोई पहले निकलने की कोशिश में मज़ीद जो है वो स्ट्रक होता चला जाता है, और ट्रैफिक
جو ایک مقام کے اوپر اگر جام ہوتا ہے تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے اطراف کی سڑکوں کے اوپر بھی ٹریفک جام ہو جاتا ہے. خاص طور پر اگر بات کی جائے تو کراچی کے اندر جن سڑکوں پر روزانہ کی بنیاد پر ٹریفک جام دیکھنے میں آیا ہے یا ٹریفک پولیس خود اس حوالے سے الرٹس وغیرہ بھی جاری کرتی ہے, وہ سڑکیں ایک تو ہے ICI برج جہاں پر چائنا پورٹ ہے, وہاں پر جب کنٹینرز آتے ہیں تو وہاں پر ٹریفک جام ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو II چندریگر روڈ ہے, مرکزی شاہراہ ہے, وہ وہاں پر رش آورز کے اندر جب ایک دم سے آفیسز سے لوگ نکلتے ہیں تو بہت زیادہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے. پھر بڑی جو گاڑیاں وہاں پر چلی ہیں, ڈبل ڈیکر بسیں ہیں یا ریڈ بسیں ہیں, ان کی وجہ سے بھی ٹریفک جام ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے یونیورسٹی روڈ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی عرصے سے وہاں کام چل رہا ہے. لیکن کوئی پلاننگ نظر آئی ٹریفک پولیس کی آپ کو یہاں پر افضل؟ اب صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوئی انہوں نے کوئی اپنی پلاننگ بتائی ہے, کوئی ڈائیورژنز بتائے ہیں, کہیں پر آپ کو متحرک نظر آئیں؟ کیونکہ ہمیں جگہ جگہ نظر تو آ رہے تھے ٹریفک اہلکار, بٹ وہ بھی بے بس نظر آ رہے تھے. بالکل, ٹریفک پولیس کی جانب سے جب معاملہ بڑھ جاتا ہے یا کہیں خبر چلتی ہے تو اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے کہ کسی بھی جگہ پر ٹریفک جو ہے احتجاج کی وجہ سے جام ہے, شہری یہ متبادل راستے اختیار کریں. لیکن باقاعدہ کوئی پلان نظر نہیں آتا. اہلکار اگر کہیں پہ کھڑے موجود بھی ہیں تو 4-5 اہلکار موجود ہیں, جس میں سے 3 جو ہیں وہ سائٹ پہ کہیں کھڑے ہیں اور خوش گپیوں میں مصروف ہیں. 2 اہلکار ان کی بس کی بات نہیں کہ وہ ٹریفک کو کنٹرول کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ شہر کے اندر ٹریفک جام ہوتا ہے. ہم نے خود دیکھا کہ بدترین ٹریفک جام ہوتا ہے, لیکن پولیس اہلکار ایک سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. بس کی بات ہوتی تو پھر وہ کیمراز کیوں لگتے ہیں, وہ سارا ہی چلانے والا سسٹم کیوں آتا. بہت شکریہ افضل خان, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. یہ سرینا سے جو روڈ جا رہی ہے ناگن چورنگی کی طرف, اس پہ کل تک بالکل ٹھیک تھی, وہ آج وہاں پر پیچنگ کے لیے اس کی کٹنگ کر دی گئی ہے اور وہاں پہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی بینر آویزاں کر دیا جائے نا کہ یہاں پہ کل سے یا پرسوں سے پیش کی اطلاع دے دی جائے, یہاں پہ تعمیراتی کام شروع ہوگا. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس شہر میں, صبح اٹھو اور آپ دفتر جاؤ تو کل جس سڑک سے آپ گئے تھے اس سڑک کے اوپر آج تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں, 2-3 گھنٹے میں تعمیرات شروع ہو جاتی ہیں, کچھ نہیں پتہ چل رہا کہاں پر کیا بن رہا ہے, بس بنے جا رہا ہے. چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید ہمارے ساتھ ہیں. سعدیہ, ذرا سا مجھے بتائیے گا, آپ ظاہر ہے ہم 2 دن سے آلموسٹ یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں, آپ کا اتفاق ہوا ہے کہیں آپ ٹریفک میں پھنسی ہیں کل اور آج میں؟ نہیں, مجھے اتفاق نہیں ہوا کیونکہ میں اس طرف گئی نہیں ہوں جہاں ٹریفک جام ہے. لیکن بالکل شہر میں نہیں, پل کے اس پار بھی ٹریفک کے بہت برے انتظامات ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کہا جائے کہ اس طرف یا اس طرف, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ پچھلے 2 دن سے کراچی میں ٹریفک کی مینجمنٹ میں لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے. دیکھیں, کل تو کوئی 5 جگہ پر پانی اور بجلی کے لیے شہر میں پروٹیسٹ تھا, جو بالکل ٹھیک ہے, لوگوں کو تکلیف ہے. ظاہر سی بات ہے جب بجلی نہیں ہوتی تو پانی کے پمپنگ سٹیشنز نہیں چل رہے, پانی کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے, تو لوگوں کا وہ پروٹیسٹ, میں نہیں کہہ رہی کہ پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے, بالکل کریں, لیکن ان کو اپنی تکلیف کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ روڈ بلاک کرتے ہیں جس کی وجہ سے باقی ہزاروں لوگوں کو جو اس وقت دفتروں سے آ رہے ہوتے یا جا رہے ہوتے ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آئینی حق ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ایک بات انڈرسٹینڈیبل ہے. ہاں جی, میں بھی ہم بھی اس کو منع نہیں کر رہے, لیکن کوئی ایسا دستہ, کوئی ایسی اسپیشل کوئی ایسا یونٹ بنایا گیا ہو جو کہ ان پروٹیسٹرز کو ایک مخصوص جگہ تک لمیٹڈ رکھے, تاکہ ظاہر ہے پھر وہ اشتعال نہ پھیلے اور اس کے بعد پھر کوئی املاک کو نقصان نہ پہنچے, کوئی جو سرکاری چیزیں ہیں جو ویسے بھی عمارات ان کو نقصان نہ پہنچے. کوئی ایسا اسپیشل یونٹ یا کوئی ایسا دستہ بنایا گیا ان پروٹیسٹرز کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیں سائم, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عورت مارچ تھی جس پر ہم پر بہت تنقید ہوئی تھی. ہم نے ان خواتین پروٹیسٹرز کو یہی کہا تھا کہ آپ سی وی او کے ساتھ جو بیچ پارک ہے وہاں پروٹیسٹ کریں.
یہ ہم سب کو کہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے ماننا نہیں ہے کسی نے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے روڈ ہی بلاک کرنا ہے. اور جیسے کہ اب آپ دیکھ لیں نا کہ گورنر ہاؤس والا جو روڈ ہے, جیسے ابھی آپ کے دوست رپورٹر بتا رہے تھے کہ آئی چندری گڑھ روڈ پہ پریشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آئی چندری گڑھ روڈ پہ بالکل پریشر ہوتا ہے, وہ بزنس ہب ہے. اب اس کے بعد گورنر ہاؤس کے آگے چند لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا بھائی, جس سعدیہ ایک یہ منٹ بھی چند لوگوں کو, چند لوگ آپ نے خود ہی کہہ دیا. اچھا ہوا کہ آپ نے کہا کہ چند لوگ, پر یہ چند لوگ کنٹرول کرنا آپ ہی کا تو کام ہے نا, گورنمنٹ کا کام ہے, آپ کے انڈر جو ادارے ہیں ان کا کام ہے. اس طرح 3 کروڑ کا شہر جو سڑکوں پہ رل گیا, اور آپ ایک جگہ کی بات نہیں, میں تو آپ کو کراچی کے ہر علاقے کی یہی بات بتا نہیں, میں تو خود کہہ رہی ہوں کہ کل 5 جگہ پہ پروٹیسٹ تھا شہر میں. لوگ تھوڑے لوگوں نے جو ہے وہ روڈ بلاک کیا, جس کے باعث ہزاروں لوگ شہر میں رل گئے. کسی کو اسکول جانا تھا, کسی کو ہاسپٹل جانا تھا, کسی کو ایئرپورٹ جانا تھا, کسی کو کہیں جانا تھا, اپنے گھروں کو واپس جانا تھا. لوگ رول گئے, میں آپ کی اس بات سے بالکل انکار نہیں کری, لیکن اب جس بنیاد پر جماعت اسلامی اس شہر میں گورنر ہاؤس والا روڈ بلاک کر کے بیٹھی ہے, وہ فیڈریشن کا معاملہ ہے, وہ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے. بھائی اسلام آباد جاؤ, جا کے وہاں پروٹیسٹ کرو. ان سے یہ بات کی گئی تھی کہ آپ شفٹ کر لیں اپنا مظاہرہ کسی جگہ پر, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, دھرنا آپ دیں, بالکل دیں, لیکن کسی جگہ پر ساتھ ہی ان کا دھرنا تو 10 دن سے چل رہا ہے, اور پورے شہر میں تو وہ ہے بھی نہیں. 3 دن پہلے جو منگوپی روڈ پہ ہوا, جو نجی سوسائٹی میں ہوا, وہ تو نہیں جماعت اسلامی والے تھے نا. اور جماعت اسلامی کا دھرنا کتنی کیپیسٹی ہے وہ آپ بھی جانتی, میں بھی جانتا ہوں. بات یہ سادی, کل میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک ایگزامپل سن لیں. میں نے کل جانا تھا گلشن, میں لیاری ایکسپریس وے سے جیسے نیچے اترتے ساتھ ہی سرپرائز ایک تعمیراتی کام وہاں پر شروع ہوا تھا, جو کہ صبح تک نہیں تھا. اب بات یہ کہ کوئی پیش کی اطلاع, کوئی بینر ابیضا وہاں پہ کیا جائے, اور میں وہاں پر یقین کریں 1 گھنٹہ سٹک تھا. 1 گھنٹہ کوئی ایسے بینر لگا دیا جائے, یا کچھ تو بتایا جائے پبلک کو کہ کل سے یہاں پر اتنے سے اتنے بجے تک تعمیراتی کام ہوگا, تو آپ آلٹرنیٹ روٹ اختیار کر لیں. دیکھیں سائم, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, یہ ہم بھی کہتے ہیں. اور میں میئر کراچی سے, کیونکہ زیادہ تر تعمیراتی کام جو کے ایم سی کے انڈر ہو رہے ہیں اس شہر میں ان سے آپ کا یہ پروگرام ختم کرنے کے بعد بات کروں گی کہ بھائی آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک میں بہت بڑا خلل آتا ہے, ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے. تو آپ اگر صبح کام شروع کرا رہے یا رات کو کام شروع کرا رہے, تو شام سے وہ بینرز لگا دیے جائیں تاکہ لوگوں کو آلٹرنیٹو روٹ. باقی دیکھیں جو کل نہیں, تو اگر اب دیکھیں آج کل بڑا آسان ہے, سوشل میڈیا کے تھرو پینافلیکس کا دور ہے, آپ لوگوں کو ہر طریقے سے انفارم کر سکتے ہیں کہ صبح سویرے یہ راستہ بند ہوگا, یا اس راستے پر کام ہو رہا ہوگا, یہ ڈائیورژن ہم نے کریٹ کی ہے. پلاننگ ہونی چاہیے. ہمیں پلاننگ کا انتہائی فقدان نظر آتا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ میں نظر آتا ہے. سعدیہ, اب مجھے آپ بتائیں نا, اب آپ کے پاس پلان ہے کیا؟ اب یہ صورتحال کل سے ہے, آج کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں صدف, یہ کہنا کہ گورنمنٹ نے آلٹرنیٹو روٹ نہیں بتایا, میرے پاس آلٹرنیٹو روٹ کے جو میسیجز ہیں جو کل ٹریفک پولیس نے سارا دن چلائے ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں. ریڈیو سب سے کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ گاڑی میں جنرلی لوگ ریڈیو چلاتے ہیں, ایف ایمز کے تھرو جو ہے وہ بتایا جاتا رہا ہے کہ یہاں ٹریفک جام ہے یا یہاں ٹریفک بند ہے, آپ آلٹرنیٹو روٹ لیں. لیکن اس کو مزید مؤثر کرنے کی آپ کہہ رہی ہیں, تو بالکل اس کو مزید مؤثر ہونا چاہیے. بعض ٹائم لوگ نہیں سنتے اور گھروں سے نکلتے, ان کیس ایمرجنسی میں کوئی شاید ایف ایم نہیں چلائے گا. لیکن یہ کہنا کہ جی اچھا, پھر دیکھیں نا ٹریفک پولیس جب ای چلاننگ نہیں تھی اور وہ روکتے تھے, چلاننگ کرتے تھے, تو ہمیں شکایت تھی کہ جی وہ پیسے لے لیتے ہیں اور جانے دیتے ہیں, یہ وہ. اب بات یہ ہے کہ پہلے 100 میں ہوتا تھا, اب ہزاروں میں ہو رہا ہے. دیکھیں چالان تو ہو رہے ہیں, لیکن وہ اب ٹریفک پولیس والا چالان نہیں کر سکتا جو روڈ پہ موجود ہے. وہ گاڑی کو روک کے وہ تو کر سکتا ہے, شاید تنبیہ کر سکتا ہے, لیکن وہ چالان نہیں کر سکتا. چالان تو ای چالان ہی ہوگا. واٹ از دا پلان؟ اب آپ اگر بے بسی کی تصویر بنی ہمیں نظر آئیں گی, اگر حکومت وقت ہی بے بس ہمیں نظر آئے تو عوام کس کی طرف دیکھیں؟ آپ ہمیں بتا رہے ہیں پہلے چالان کر سکتے ہوتے تھے, اب نہیں کر سکتے تھے, تو یہ کرنا کس کا کام ہے؟
دیکھیں وہ تو ظاہر سی بات ہے نا، لوگوں کو شکایت تھی، میڈیا پہ شور ہوتا تھا کہ جی ٹریفک پولیس والوں کے خلاف شکایتیں تھیں، تو بالکل ٹھیک ہے. ایک یہ منٹ، جو غیر قانونی ان سے رقم لی جاتی تھی نا، 100 روپے 200 روپے 500 روپے دے کے چھوڑ دو، اس پہ ہاں تو اسی غیر لیے تو قانونی اب وہ ختم، پارکنگ پہ اب وہ جو کہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، غیر قانونی پارکنگ پہ نہیں لوگوں سے دیکھیں غیر پیسے لیے جاتے ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی ٹریفک چوک ہوتا ہے. صدف میری بات سنیں، میں بھی شہر میں نکلتی ہوں نا، میرے پاس بھی پارکنگ والے لوگ آتے ہیں کہ ہمیں آپ گاڑی پارکنگ میں لگا رہی 100 روپے، تو میں بھی ان کو ڈانٹتی ہوں یا میں ان کو کہتی ہوں رسید. لوگوں کو ایک تو غیر قانونی پارکنگ کے لیے پیسے نہیں دینے چاہیے، لوگ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ اور ہم پھر ٹی وی پہ یہ بات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. بے بسی کی کوئی بات نہیں ہے. کل بھی سی ایم نے اس بات کا نوٹس لیا ہے، اور آج ٹریفک پولیس جو ہے وہ شہر کو بہتر کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی کہ اس طرح جس طرح پچھلے 2 جو دن سے موبز آ جاتے ہیں، جو جتھے کے جتھے آ جاتے ہیں سعدیہ، اس کے ساتھ ٹریفک پولیس کیا کرے گی؟ یہ تو ایک ہفتے سے چل رہے، تو پیٹرن بن گیا. نہیں دیکھیں یہ تو بالکل، یہ میں نے آپ کو کہا، دیکھیں جس بنیاد پر احتجاج ہو رہا ہے وہ ہے الیکٹریسٹی. اب الیکٹریسٹی کے الیکٹرک ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، فیڈریشن. پیپلز پارٹی کی سینیٹر وقار مہندی صاحب نے سینٹ میں بھی جو ہے وہ کال اٹینشن جمع کرایا ہے کہ جو یہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، مینٹیننس کے نام پر لوڈ شیڈنگ. جماعت اسلامی اور موب یہ 2 الگ الگ کیٹیگریز ہیں. نہیں میں جماعت اسلامی کو موب نہیں بنا رہی. دیکھیں میں تو کہہ رہی ہوں وہ تو چند لوگ لے کے ایک مین شاہراہ بند کر کے بیٹھے ہوئے، جس کی وجہ سے اچھا ایک جگہ سے بلاکیج شروع ہوتی ہے، پھر وہ کیری فارورڈ ہوتی ہے اور پورا شہر اس کی زد میں آ جاتا ہے. میں جماعت اسلامی کو جتھا نہیں کہہ رہی، جو جتھے ہیں یہ ہے بجلی کی بندش کی وجہ سے، پانی کی عدم فراہمی کی وجہ سے. لیکن میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ حکومت وقت ہیں، ہم آپ کے عوام ہیں، آپ کے عوام سڑکوں پہ 3 دن سے رول رہے ہیں، خوار ہو رہی ہیں عورتیں، بچے، بزرگ سڑکوں کے اوپر. 350 روپے لیٹر پیٹرول ہے، ایمبولینسز کھڑی ہوئی ہیں ٹریفک جام کے اوپر، جتھے کے جتھے آتے ہیں، لوگوں کی 2-2 3-3 کروڑ کی گاڑیوں کے نقصان کر دیتے ہیں، ونڈ شیلڈز توڑ دیتے ہیں. جو بائک والے سوار افراد ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں وہاں پر، میٹر توڑ دیتے ہیں، ان کی ہیڈ لائٹیں توڑ دیتے ہیں ان کی. آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس پلان ہی نہیں ہے؟ کیوں کوئی قانون سازی نہیں ہے کہ احتجاج تو حق ہے لیکن املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، سڑکوں کو بلاک نہیں کرنا، لوگوں کے جو پرائیویٹ املاک ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا، اس پہ قانون سازی کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں اس پہ قانون سازی موجود ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے امپلیمنٹیشن کی بات ہے. لیکن آپ کو میں آج آپ کے شو سے یہ یقین دہانی کرا رہی ہوں کہ جو یہ مابز روڈ بند کرتے ہیں، پھر لیکن میں اپنے میڈیا کے اور باقی لوگوں سے بھی یہ کہوں گی کہ پھر وہ گورنمنٹ کا اس بات پہ ساتھ دے کہ جن لوگوں کے خلاف جب روڈ پہ ایکشن لیا جائے تو وہ نہ دکھایا جائے کہ جی شہری احتجاج کر رہے تھے اور گورنمنٹ نے ان کے خلاف، ان پروٹیسٹرز کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا یا لاٹھی چارج کی گئی کہ روڈ کھلوائی جائے. کیونکہ کل رات کو یہی ہوا ہے کہ بعد میں جو ہے جب ظاہر سی بات ہے ٹریفک شہر کا بری طرح سے متاثر تھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ سندھ پولیس نے ایکشن لیا ہے کچھ مقامات پر اور ان کو ہٹایا ہے. اور آج ہوم منسٹر صاحب کی طرف سے یہی ہدایت ہے کہ کہیں بھی روڈ بند کیا جائے. یہ جو مابز ہیں جو ٹریفک بجلی کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے، آپ کے جو CCTV کیمراز ہیں جو ای چالان کے پرپس کے لیے بھی لگے ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کہاں پر کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے؟ آپ لوگ تو سیف سٹی پہ لائیو مانیٹرنگ کا سسٹم بھی آپ لوگوں کے پاس ہے، تو ابھی تک کوئی اریسٹ، کوئی گرفتاری کچھ نہیں ہوا؟ نہیں جی دیکھیں ظاہر سی بات ہے وہ گلی محلوں سے لوگ نکلتے ہیں، ریزیڈنسیز ہیں اس علاقے کے، ان کو جب آپ 10 گھنٹے بجلی نہیں ہوگی تو وہ ہم کے الیکٹرک سے بھی بات کر رہے ہیں کہ مینٹیننس کے نام پر جو یہ 10 گھنٹے، اگر آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تو ہم بھی اسی شہر میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ احتجاج کریں، آپ پورا احتجاج کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی گاڑی جا کے توڑ دیں گے یا کسی کو جان نقصان کر دیں گے یا جا کے سرکاری املاک کو نقصان یا آگ لگا دیں گے کسی عمارت کو، کسی سوسائٹی میں گھس جائیں گے. دیکھیں سائم، اس کی نہ پہلے کبھی اجازت دی گئی ہے اور نہ آئندہ اجازت دی جائے گی، اور ان کے خلاف بالکل کل سے رات سے مطلب سعدیہ آپ لوگوں کے پاس پلان کوئی نہیں ہے فی الحال؟
دیکھیں پلان ظاہر سی بات ہے شہر میں ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے, اس کے خلاف گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ آج انشاءاللہ شہر میں مچ بیٹر سچویشن ہوگی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بھی اندازہ ہے, ہم خود تو نہیں چاہتے کہ کوئی بھی کراچی کا شہری جو ہے کسی طرح سے تکلیف. اور جو آپ نے ایک بات نوٹس میں ڈالی ہے کہ آپ لیاری ایکسپریس وے سے گئے اور جب واپس گئے تو وہاں, تو وہ میں اس کے لیے بالکل میئر کراچی سے بات کروں گی, ابھی کروں گی کہ بالکل اگر کوئی بھی ترقیاتی کام ہو یہ کر دے سعدیہ کہ آپ وہ ٹھیکیدار جو بھی جس کے پاس بھی وہ ساری کام ہے جو اسائن کیا ہوا ہے, وہ کتنے پیسے خرچ ہوں گے, بینر لگا دیں, بینر لگا دیں, پیش کی اطلاع کر دیں. صدف میں اس بات سے تو انکار ہی نہیں کر رہی, بالکل جب پولیس ٹریفک پولیس آلٹرنیٹیو روٹ نکال سکتی ہے, بتا سکتی ہے, تو یہ بھی بات عوام کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس سڑک پر آگے کام ہو رہا ہے اور کیا نام ہے, بالکل بینرز لگنے چاہیے کام شروع کرنے سے پہلے. کو کنٹرول نہیں کر سکتی, وہ ان کی جورسڈکشن میں آئی تھنک نہیں آتا ہے, تو نہیں آتا ہے جی, وہ بالکل نہیں آتا. آج کے لیے کیا پلان ہے بتا دیں, یا آج بھی کراچی والے تیار رہیں کہ وہ سڑکوں پہ خوار ہوں گے آج بھی؟ نہیں جی, آج کے لیے امید میں بالکل آپ کے پروگرام سے یہ کرتی ہوں کہ کراچی والوں کو آج اس طرح تکلیف نہیں ہوگی. مابس کے خلاف ایکشن کے لیے ہوم منسٹر صاحب نے رات کو ہی پولیس کو ہدایت جاری کر دی اور اس کے خلاف ایکشن ہوا بھی ہے, اور لیکن وہ ظاہر سی بات ہے ان کو ڈسپرس کیا گیا ہے. لیکن اگر آج کوئی ایسا واقعہ ہوگا, جو بھی کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور لیکن ساتھ یہ ایک بات تو اسٹیبلش ہو گئی ساری کانورسیشن کے اندر کہ ای چلان والا نظام مکمل طور پر ناکام ہو گیا. وہ صرف لوگوں کے اوپر ایک اضافی بوجھ ہے, 5-10 ہزار کے چلانز. مجموعی طور پر شہر میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی ٹریفک کے اندر, ٹریفک کی روانی کے اندر. جو ہماری روایتی انفورسمنٹ تھی ٹریفک پولیس اہلکاروں کی, سی ٹی والا جو ٹریفک اہلکار کھڑا ہوتا تھا, سائیڈ پہ کرتا تھا, ٹریفک مینیج کرتا تھا, وہی نظام جو تھا وہی کارآمد اور وہی سودمند تھا. ای چلان تو فیل ہو گیا. دیکھیں نہیں سائم, ایسی بات نہیں ہے, لیکن آپ کے اپنے رپورٹر نے بھی کہا کہ ہم خود بھی ایز نیشن ٹریفک مینجمنٹ کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے, آپ گاڑی روکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, مطلب آپ ہوں میں ہوں, ہمیں ہوتا ہے کہ ہم پہلے پہنچ جائیں گے. تھوڑا سا پبلک کو بھی جو ٹریفک کے معاملات ہیں اس میں گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے, اور ان کو بھی انشور کرنا چاہیے کہ وہ اگر لائن بنا کر چلیں. ایسی بات نہیں, کوئی سسٹم فیل نہیں ہوتا, سسٹم میں نے اور آپ نے ہی امپروو کرنا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے, دیکھیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹریفک پولیس والے بہتر تھے. پہلے میں اور آپ ہی تنقید کرتے تھے کہ ٹریفک پولیس والے جو ہیں وہ لوگوں کو سڑک پر تنگ کرتے ہیں, دیر تک ٹریفک کو روک کر رکھتے ہیں. آج میں اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ٹریفک اہلکار کی بہت ضرورت ہے. تو ٹریفک اہلکار بالکل ٹریفک مینجمنٹ اس کی ذمہ داری ہے, چاہے ای چالان آ گیا. لیکن چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ سعدیہ جاوید, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے بھی وقت نکالا پروگرام کے لیے. سر یہ ہو کیا رہا ہے پچھلے ایک ہفتے سے, اور خاص طور پچھلے 3 دن سے ٹریفک میں اتنا دباؤ, باٹل نیک ہر شاہراہ کے اوپر, چاہے صبح ہو چاہے شام ہو چاہے رات ہو, صبح جب بچوں کا اسکول جانے کا ٹائم ہو رہا تو اتنی ٹریفک ہوتی ہے. کاز کیا ہے اس ٹریفک کا, وجہ کیا ہے؟ تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. بیسیکلی دیکھیں نا, روڈس تو وہی ہیں جو 2 مہینے پہلے تھیں, تو ریزن کوئی اور ہے. ٹریفک بھی ایک دم سے نہیں بڑھا, وہی ویہیکولر ٹریفک ہے جو 2 مہینے پہلے تک تھا. اسکولس کھلے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا ٹیمپریچرز ہائی ہو گئے ہیں. یہاں پر جو روڈس بلاک ہو رہے ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے, پانی نہ ہونے کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے ایوان صدر پچھلے 10 دن کے ساتھ ایک مذہبی پارٹی نے کنٹینر لگا کر بلاک کر دیا ہے, جہاں سے پورے شہر کے جو فائنینشیل ہب ہے ٹریفک جاری ہوتی ہے اپنے اپنے علاقوں میں, وہ 10 دنوں سے بند ہے. پی آئی ڈی سی پر آئے دن کوئی نہ کوئی ریلی آ جاتی ہے. جب پی آئی ڈی سی پہ آئے گی ایوان صدر آلریڈی بلاکڈ ہے, تو نیچرلی پھر تو کوئی راستہ ہی نہیں بچتا آپ کو نکلنے کے لیے, پھر آپ کو راؤنڈ اراؤنڈ جانا پڑتا ہے. اسی طرح جو غریب آباد ہے لیاقت آباد کے سامنے, یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 6 دن سے اٹ ہیز بیکم روٹین کہ لوگ آتے ہیں, دونوں سڑکیں بند کر دیتے ہیں. اب نیچرلی جس نے شارع فیصل سے کارساز کے تھرو جانا ہے سینٹرل میں, اور کون سا راستہ ہے اس کے پاس, وہ پھنس ہی جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے صرف 15 منٹ کا روڈ بلاک جو ہے, اس کا جو بیک فلو آتا ہے آل دا وے شارع فیصل اس کو
اس سے افیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ پھر لانڈی میں، ملیر میں، پورا پار میں شہر ہو جاتا ہے. شاہ صاحب ایک چیز بتائیے گا، ظاہر ہے آپ حکومت کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے ہی تمام تر معاملات پلان کر رہے ہوں گے. اب یہ غیر معمولی صورتحال ہے، ابھی تک کیا پلاننگ ہے؟ میں تو سعدیہ جو حکومت ترجمان سندھ حکومت ہے ان سے بھی پوچھ رہی تھی کیا پلاننگ ہے. ظاہر ہے آپ لوگ ڈیوٹی پر موجود ہوں اگر ٹریفک اہلکار، بٹ کیا وہ لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ ان کا اختیار ہے؟ کیا موب کو روک سکتے ہیں؟ کیا یہ ان کا اختیار ہے؟ آپ لوگوں کے پاس اختیار کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں تو ایک ہی سولوشن ہے، زیرو ٹالرنس. بھائی کسی کا مسئلہ ہے، سو کالڈ سوشل ایکٹیوسٹ لوگوں کو موبلائز کر کے اکسا کر لے آتے ہیں روڈز کے اوپر. دس از نو وے. ٹھیک ہے، ان کا ایشو ہے، ان کو مسئلہ حل ہونا چاہیے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے. میں ایک فورس کی بات کر رہی ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی انفورسمنٹ کے لیے کیا پلان ہے آپ لوگوں کے پاس؟ آف کورس وہ زیرو ٹالرنس اسی میں آتی ہے نا کہ کوئی اگر روڈ پر آتا ہے پہلا بندہ، ہی شوڈ بی ٹیکن اریسٹڈ. اس کے بعد تو کوئی، یعنی کہ ٹھیک ہے بجلی نہیں ہے، ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے. اس کا یہ مسئلہ حل نہیں ہے کہ آپ ہزاروں لوگوں کو روڈ کے اوپر سٹینڈرڈ کر دیں. کوئی ہاسپٹل جا رہا ہے، کوئی ایئرپورٹ جا رہا ہے، کوئی اسکول سے گھر جا رہا ہے، اینڈ دے آر اسٹک آن روڈس. تو یہی ایک طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں بیسک ایشوز بھی ریزالو ہونے چاہیے اگر کسی کا پانی کا ہے، بجلی کا ہے، بٹ بلاکنگ دا روڈ اور میکنگ پیپل اسٹینڈ آن اسٹریٹس اینڈ روڈس، دس از نو وے. تو یہی حل ہے اس کا انشاءاللہ تعالیٰ. کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اس میں دیکھیں 5 جگہیں ہیں جہاں پر یہ ڈیلی یعنی کہ شارائے ہڑتال ہو گئی ہیں. یعنی کہ آپ کا یہ لسبیلا ہو گیا، آپ کا غریب آباد ہے. اچھا، 3 تلوار پہ بھی لوگ آ جاتے ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکر ادر ڈے آ گئیں. although they were very few but they were successful in blocking the 3 تلوار. تو you see ہمیں ریڈ لائنز ہیں جو ہمیں کراس ہونے نہیں دینی. کوئی بھی روڈ ہو اس کے سائڈ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا، ہمیشہ سے کراچی کے اندر پریس کلب پہ لوگ آیا کرتے تھے. there is a proper place for them to stage the protest, to have a sit in. اب لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں کے ہوتے ہیں وہیں پر ہی جا کر مین روڈز کے اوپر دونوں سائڈس پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ٹریفک بہت متاثر ہوتی ہے، روڈ فلو کھلا ہوگا. لیکن شاہ صاحب ماضی میں بھی جب اس طرح کبھی ہوا شہر کے اندر، جب ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی تھی یا ٹریفک کا شدید دباؤ ہوتا تھا مین شاہراہوں پہ شہر کے اندر، تو لوگ کیا کرتے تھے، لوگ لیاری ایکسپریس والا روٹ اس کا انتخاب کرتے تھے، گلشن والے، جوہر والے، شارع فیصل والے. اب وہ جو لیاری ایکسپریس، وہ جو چورنگی ہے جو بند کر دی گئی ہے، اس کے باعث ہو کیا رہا ہے کہ لوگوں کو 4 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر آگے سے سبزی منڈی سے جا کے یو ٹرن لے کے آنا پڑتا ہے، اور لوگوں کے لیے وہ ایک بڑا ایشو ہے. آپ کو پتہ ہے 350 روپے پیٹرول ہے، لوگ پھر اوائڈ کر رہے ہیں، اس روٹ کو بھی اوائڈ کر رہے ہیں. سر کیوں نہ وہ چورنگی کھول دی جائے؟ ہم بارہا اس مسئلے کو اٹھا چکے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں بھی لا چکے ہیں، اس نالج میں بھی لا چکے ہیں اس ایشو کو. وہاں پر لوگ 2 سے 3 منٹ پھنستے تھے، اب لوگوں کو ایکسٹرا 15-20 منٹ لگا کے 4 کلومیٹر سے آگے سے جا کے یو ٹرن لے کے آنا پڑتا ہے. اگر کچھ دیر کے لیے وہ کھول دی جائے تاکہ جو ٹریفک کا ڈائیورژن ہے وہ لیاری ایکسپریس سے بھی ہو جائے اور ٹریفک کا دباؤ کم ہو جائے مین شاہراہوں سے. دیکھیں پچھلے دنوں جو پاک کالونی پہ اسٹرائکس ہوئی تھی 4 دن مسلسل ہوئی ہے اس ہفتے میں، یعنی کہ لاسٹ ویک میں، اس میں وہ جو لیاری ایکسپریس وے کا لوپ ہے وہ بھی انہوں نے بلاک کر دیا تھا، جس کی وجہ سے لیاری ایکسپریس وے پہ بھی لوگ بیچارے چڑھ نہیں سک رہے تھے. اسی الٹیمیٹلی جو ہے نا سولوشن یہی ہے کہ روڈ کے اوپر آپ نے، ہاں آلدو یہ آپ نے جو چوک کی بات کی ہے، ویل ٹیک دس آلسو انٹو اکاؤنٹ. ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، سگنل چلتے ہوئے ان کو بند کر کے ٹریفک والے کھڑے ہو کے اشاروں سے لوگوں کو گھروں تک پہنچانے کے لیے خود دھواں کھا رہے ہوتے ہیں. ان کو شوق نہیں ہے کہ سگنل بند کریں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھنسے نہ. تو ہم خود چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ٹائملی اپنے اپنے گھروں پر پہنچیں تاکہ ہماری ڈیوٹی آورز جو ٹف آورز ہیں، پیک آورز ہیں، وہ بھی یعنی کہ ٹائم سے ختم ہو جائیں. تو وی ول میک بیسٹ کہ لوگوں کو مزید فیسیلیٹیٹ کریں، بٹ ویل ہیو ٹو ہیو دس زیرو ٹالرنس پالیسی. رائٹ، تھینک یو سو مچ. پیر محمد شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس سی کہ سارے ایشو کے بعد آج شہر میں ہمیں تھوڑا ڈسپلن آئی ہوپ کے نظر آئے. اور لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی نا، سب کو ہی ہوتا ہے، بڑی جلدی ہوتی ہے سب کو ہر جگہ پہنچنے کی. ہمیں بھی جب بھی ہم باہر نکلتے ہیں ایسا لگتا ہے صرف ہمیں ہی جلدی ہے، باقی لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو پلیز ذرا تحمل سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے، راستہ دیتے ہوئے، ایمبولینس کو اسپیشلی راستہ دیتے ہوئے آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ سڑک پر سفر کریں. بالکل جی، ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ذرا معیشت کے حوالے سے بات کریں گے. اور عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ بڑھا کر B3 کر دی ہے. اب موڈیز کا یہ بتانا ہے کہ اس بہتری کی جو بڑی وجوہات ہیں اس میں گورننس میں پیش رفت ہونا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر کا مضبوط ہونا ہے،
اور جو مقامی طور پر قرض کی لاگت ہے، قرض لینے کی جو لاگت ہے، اس میں کمی ہے اور مسلسل میکرو اکنامک استحکام شامل ہے۔ اب موڈیز آگے یہ کہہ رہا ہے کہ ان شعبوں میں بہتری سے پاکستان کی بیرونی مالی پوزیشن مزید مستحکم، مالیاتی اشارے بہتر ہونے کی توقع ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ تقریباً 1 سال کے دوران پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں 2 درجے یہ بہتری آئی ہے۔ اچھا، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے حکومت کی معاشی پالیسیوں اور اصلاحات پر عالمی اعتماد کا مظہر قرار دیا ہے، اور اب اصل امتحان یہ ہے کہ ریٹنگ میں یہ بہتری عام پاکستانی کی زندگی میں کب اور کیسے نظر آتی ہے، کیونکہ معاشی استحکام کا حقیقی فائدہ روزگار، مہنگائی میں کمی اور عوام کی قوت خرید میں اضافے کی صورت میں سامنے آنا چاہیے۔ تو ہمیں تو تبھی فائدہ ہوگا کہ جب ہماری قوت خرید بڑھے گی، ہمیں ریلیف ملے گا، ہمیں انفلیشن کم ہوگی ملک کے اندر، ہمیں چیزیں اشیاء خورنوش سستی ملیں گی، پیٹرول سستا ملے گا، ہم تو تبھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بالکل، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو روز بتا رہے ہیں کہ اب روزانہ کی بنیاد پہ جو پیٹرول پرائس بڑھتے ہی ہیں، میں سے کم تو کیا کہوں، بڑھتے ہی ہیں، وہ پیسوں میں کم ہوتے ہیں۔ اچھا، حکومت نے پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں، اس میں ایک بار پھر 39 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے اور نئی قیمت 341 روپے 98 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 40 پیسے اضافہ ہوا ہے، تو پھر ڈیزل کی نئی قیمت 370 روپے 69 پیسے ہو گئی۔ تو اس تمام تر صورتحال پر جو سائم نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ عوام کو اس کے ثمرات کیوں نہیں مل رہے ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے جوائن کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ مزمل، گڈ مارننگ ٹو یو۔ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ B3 کر دی ہے، کن وجوہات کی بنا پر کی ہیں وہ تھوڑا سا میں نے ہائی لائٹ کر دیا۔ گورننس، زر مبادلہ کے ذخائر، میکرو اکنامک استحکام، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا بہتر ہوا ہے یہ معاملہ اور یہی وجوہات ہیں؟ دیکھیں، السلام علیکم صدف، سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ اس پس منظر میں دیکھیں کہ یہ آیا B3 ریٹنگ جو ہے، اس سے مطلب یہ ایک طریقے سے سکور کارڈ ہوتا ہے نا، جیسے بچے کی سکور کی رپورٹ کارڈ، یا اگر کوئی ہم امتحان لیتے ہیں کسی جگہ پہ، تو یہ B3 کی مطلب کتنی سگنیفیکنس ہے، یہ B3 کو دیکھ کر کوئی ہماری کیا بتائے گا کہ قابلیت کتنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو B3 جو ہے بہت ہی نچلے درجے پہ ریٹنگ آتی ہے، کوئی مطلب ایسی سگنیفیکنٹ نہیں ہے۔ B3 کے بعد B2 ہوتا ہے، پھر B1 ہوتا ہے، پھر آپ جو A میں جاتے ہیں۔ اچھا، اب B3 جو ہے پاکستان کی، اگر آپ 2015 سے لے کر 2022 تک دیکھیں تو ہمیشہ سے B3 ریٹنگ ہی رہی تھی، اور جب عمران خان صاحب کا دور بھی تھا تو 2018 سے 2022 B3 ریٹنگ ہی رہی تھی۔ پھر B3 کی تنزل بھی شروع ہو گئی تھی پاکستان کی 2022 جون سے، اور 8 ماہ کے اندر سیدھا جو ہے ہم CAA3 پہ آ گئے تھے، یعنی کہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیفالٹ گریڈ جو ہوتا ہے اس پہ آ گئے تھے۔ پھر جو 2023 فروری سے جب ہماری CAA3 ہو گئی تھی، وہاں سے کرتے کرتے آج 3.5 سال میں ہم B3 میں پہنچے ہیں۔ تو کہنے کا جو مطلب ہے کہ B3 ایک تو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ سرمایہ کاری شروع کر دیں گے اور پاکستان عالمی مارکیٹ میں جائے گی تو پاکستان کو جو کھلا قرضہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اٹ از اے ویری حالات بھی تو دیکھیں نا آپ مزمل، اس وقت جو ملک بھر میں کیا بلکہ دنیا بھر میں اسپیشلی امریکہ ایران کے بعد جو سچویشن بنی ہے، پیٹرول پرائس اب بڑھ رہے ہیں آگے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کم ہوتا ہے اور خام تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو یہاں پر اس کا ایفیکٹ ڈائریکٹلی ہمیں ویسا کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ کے پاس کوئی سولوشن، کوئی فارمولا ہے جو آپ بتانا چاہیں گے جی حکومت اگر یہی اسٹیپ لے تو کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں، حکومت جو ہے اگر عالمی مارکیٹ میں سستا ہوتا ہے تو اپنا ٹیکس بڑھا کے ہمیں سستا نہیں دیتی، اور جب بڑھ رہا ہوتا ہے تو تب جو ہے عوام کو ریلیف نہیں دیتی۔ تو پیٹرول تو ہم کبھی سستا اس کی شکل دیکھ ہی نہیں سکیں گے نا۔ ابھی مثال دیکھ لیں کہ اس وقت آپ 80 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی دیتے ہیں، 5 روپے کلائمیٹ لیوی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز وہ الگ دیتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلر حضرات بھی ہڑتالیں کر کے انہوں نے بھی مارجن بڑھوا لیے۔ تو کوئی 135-40 روپے تو ان چیزوں کے جو ہے عوام دے دیتی ہے۔ عالمی مارکیٹ کی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے 2-3 دن پہلے وزیر اعظم صاحب کی تقریر سنی ہوگی کہ جو ہے جب عالمی مارکیٹ میں پیٹرول سستا ہوا تو میں نے جو ہے
اس پہ لیوی بڑھا کر جو ہے بلوچستان کی خونی سڑک بنانے کے لیے اس سے پیسے لے لیے. تو عوام کو تو جب بھی کوئی ایسا موقع ملا ہے اور اس حکومت کو بہت دفعہ ملا تو انہوں نے کیا کیا, اس کا موقع جو ہے عوام تک پاس آن نہیں کیا اور لیوی بڑھاتے رہے. اسی کی وجہ سے جس کی وجہ سے آج تک میں اور آپ اور عوام مہنگا ڈیزل پیٹرول لے رہی ہے اور اس کی وجہ سے اشیاء خردنوش بھی مزمل مہنگی صاحب ہوتی ہے. ویسے اس وقت میں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں, اگر آپ لوگوں کی حکومت ہوتی تو آپ کے نزدیک ایکچوئل یا جو بیس پرائس ہے پیٹرول کی وہ کیا ہونی چاہیے تھی؟ آپ کتنا کا ریلیف دے سکتے تھے عوام کو؟ دیکھیں ہم نے بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ فرضی بات کروں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2021-22 میں جب عمران خان صاحب کے آخری دور کی حکومت چل رہی تھی تو اس وقت رشیا یوکرین وار تھی, اور ابھی تو عالمی مارکیٹ میں پیٹرول ابھی تو فلٹ کرتا ہے $80, $82, $85 میں. اس وقت $120 تھی. اچھا, اب اس وقت روپے کی قیمت الگ تھی, آج روپے کی قیمت الگ ہے. لیکن میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جب قیمتیں بڑھی تھیں تو ہم نے پیٹرولیم لیوی صفر کر دیا تھا, اور تاکہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے. اور دوسرا ہم نے یہ کر دیا تھا, یہ جو سیلز ٹیکس آج تک صفر ہے یہ اس زمانے میں ہوا تھا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر بجٹ میں ڈالا ہوا ہے کہ آپ نے پیٹرولیم لیویز کی کمانا ہے تو آپ اس سے ہی جو ہے عوام پہ بوجھ ڈال کے کمائیں. یہ کوئی اکنامکس نہیں ہے, یہ کوئی فنڈ اچھی جو ہے فائنینشیل مینجمنٹ نہیں ہے. اور اس کے آپ نے ثمرات دیکھ لیے, اس کے ثمرات دیکھ لی کہ پاکستان میں مہنگائی بھی زیادہ, پاکستان میں تیل کی قیمتیں پورے ریجن میں سب سے زیادہ. ابھی تک ہمیں پرائسنگ کرنے ہی نہیں آ رہی. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے 32 روپے فی لیٹر ڈیزل کی قیمت میں کمی کی گئی, اور وہ ریفائنریز کو کہا گیا کہ آپ ذرا سا اپنا پروفٹ کم کر لیں. تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ ریفائنریز کو آپ نے پروفٹ کیا دینا ہے, پرائسنگ کیسے کرنی ہے. پھر دوسری بات, ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے نا. اگر آپ جو ہے مارکیٹ میں جا کر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے خریداری کروں گی تو مجھے سستا ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ پاکستان نے ابھی پچھلے 3 مہینے میں بہت بیڈلی ٹائم کیا. جب ایران کا جس دن معاہدہ ہو گیا گیس اور وہ سستی مل رہی تھی, ہم نے معاہدے نہیں کیے, ہم نے ریجیکٹ کر دیے. اور جیسے ہی ٹرمپ صاحب کا بیان آیا تو ہم نے جو ہے جب وہ ایک دم مہنگائی ہو گئی تو پھر مہنگی پیٹرول خریدا, گیس. ویسے آپ کے نزدیک جیسے جماعت اسلامی آج کل دھرنا بھی دے رہی ہے, وہ کہتے ہیں جی 225 روپے کیا جائے. یہ 225 آپ کو لگتا ہے ایک پاسبلٹی میں کی کیٹیگری میں آتا ہے, فیزیبل ہے یہ؟ آپ کوئی ایسا نمبر ہمیں دے سکتے ہیں کہ بھائی اس پر پیٹرول پرائس جو ہے وہ ایک اس وقت ریزنیبل بنتے ہیں؟ دیکھیں, میں پہلی بات تو یہ کہ جماعت اسلامی کے یہ سارے پولیٹیکل سٹنٹس ہیں, اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتا, اور ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ وقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یوں کر دیں 200. آپ پرائس نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے, آپ یہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو حالات ہے اور اس وقت جو عوام ہے ان کے پاس کہیں اور سے اسپیس نہیں مل رہی, تو یہ جو تیل کی قیمتیں اگر آپ فی الحال کے طور پہ یہ جو پیٹرولیم لیوی سے جو 1650 ارب روپے آپ نے عوام سے لینے ہیں, آپ جو ہے اس کو تھوڑے عرصے کے لیے معطل کر دیں, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو 1650 کی جگہ 800 کر دیں, 1000 کر دیں, ٹھیک ہے نا. یا کہیں اگر پیٹرول میں آپ ریلیف نہیں دے پا رہے تو کوئی اس کے ایکویلنٹ کوئی اور جگہ پہ ریلیف دے دیں کہ عوام کو بولیں کہ اچھا بھائی تمہارا بجلی کا بل میں 5 روپے یونٹ کم کر دیتا ہوں فی الحال کے لیے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ رشین وار تھی تو اس زمانے میں یہ بھی ہم نے کام شروع کر دیا تھا کہ اگر ہم IMF کے ہاتھوں کہیں پہ مجبور ہو رہے تھے, ریلیف نہیں دے پا رہے تھے, تو ہم دوسری جگہ سے ریلیف نکال کے عوام کو دے دیتے تھے. ابھی کیا ہو رہی ہے, اس وقت حکومت خود ریلیف مانگ رہی ہے ہر چیز میں عوام سے کہ آپ بس میرا جو ہے نا آپ مدد کریں. اب وہ حکومت آپ نے دیکھو گے صوبائی حکومتوں سے آج کل بات پہ پیسے مانگنے چلی جاتی ہے کہ ہمیں پیسے چاہیے, ہمارا بجٹ ایسا ہو رہا ہے. کمانے کا اور ذریعہ ہی کیا ہے ان کا, تو یہی چیز ہے. لیکن مزمل اگین آپ نے بجلی کی پرائس کی بات کی, یہاں تو ہم کہیں پر ریلیف نہیں دیکھ رہے ہیں. کیا اس کی صرف یہ ریزن ہے کہ IMF پروگرام کی وجہ سے ہم باؤنڈ ہیں بہت ساری چیزوں میں, ورنہ تو ظاہر ہے کیوں نہیں گورنمنٹ چاہے گی کہ عوام کو ریلیف ملے؟ دیکھیں, میں اس بات کو بھی بائی نہیں کرتا کیونکہ میں خود IMF سے بات چیت کرتا رہتا ہوں ایز اے صوبائی مشیر, اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ IMF کے ساتھ لاجک کے ساتھ بات کریں, دلیل کے ساتھ بات کریں
اور اپنی آپ ساری جسٹیفیکیشن دیں تو وہ آئی ایم ایف جو ہے سم ہاؤ آپ کو جو ہے اسپیس دیتا ہے. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم جو ہے جب کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سچ نہیں یہ بتاتے تھے. ہم جو ہے بکس مینج کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہے نا 30 جون سے پہلے بینکر فون کر رہا ہوتا ہے کہ ڈپازٹ دے دو یار, منتھ اینڈ ہے اور تاکہ میرا ٹارگٹ پورا ہو جائے, تو 1 تاریخ کو بے شک آپ نکال لیجئے گا. اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ ہم اپنے آئی ایم ایف پروگرام کو بھی نا اس طرح مینج کر رہے تھے, یار یہ بس ابھی نیکسٹ ریویو آ رہا ہے, اس سے پہلے ہم جو ہے فلاں چیز کر کے دکھا دیں تاکہ ان کو ایسے لگے کہ ہم نے بڑا اچھا کر لیے اور اندر سے کیا نہیں ہوتا. تو اس چکر میں آپ کے اتنا کچھ چھپا رہے ہوتے ہیں یا اتنا آپ وہ چل رہے ہوتے ہیں ہیزیٹیشن میں کہ آپ اپنے ریلیف کی بات ہی نہیں کر پاتے اس سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری حکومت کی غلطی ہے. ابھی میں سن رہا تھا جب آپ یہ خبر پڑھ رہی تھی تو آپ کے ساتھی نے واؤ بولا تھا, تو میں تھوڑا سا مسکرایا. میں نے کہا یار یہ واؤ جو کہہ رہے ہیں تو کیا ایسا جو ہے, پھر میں نے اسی لیے آپ کو پوری ماضی سے تفصیل بتائی. واؤ آپ سے جاننا چاہ رہے تھے نا کہ اس کا مطلب بہتری تو پھر بہتری ہے, اور اگر موڈیز کہہ رہے ہیں تو پھر وہ آپ برا نہ منائیے گا. میں نے آپ نے بتا دیا کہ B3 کتنے سالوں سے چل رہا ہے اور اس میں وہ کتنا کمپیئر کر کے بتا دیا آپ سے. تھینک یو ویری مچ مزمل صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور دیکھیں ہمارے پاس اب واؤ کہنے کے علاوہ اور کچھ ہے بھی تو نہیں نا, بچہ بھی کیا ہے, تو ہم وی جسٹ سروائیونگ آن واؤ اینڈ وی آل دس از آل وی کین سے. ہم یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں. آئی ہوپ کہ جین زی کی ڈکشنری میں واؤ کا مطلب کچھ اور نہ ہو. یہی ہے, یہی ہے, ابھی تک یہی ہے, سرپرائزڈ. واو. تو ہم بریک پہ جا رہے ہیں, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیر ود us. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا ایوری, اور امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز خوش آئند ہوا ہوگا. کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جو پڑھتے ہوئے رپورٹ کرتے ہوئے ہمارا اپنا دل دہل جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی, ایبزارب نہیں کر پاتا دماغ کہ یہ کیا خبر ہے اور ہم اس کو کس طرح سے آپ تک پہنچائیں, کیسے پریزنٹ کریں. اور اب یہ تواتر سے ہو رہا ہے, یہ آئے روز کو اس طرح کی خبر آ رہی ہے کہ جو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ کیا خبر ہے. ہماری پروفیشن ہے کہ آپ تک ہم خبر پہنچاتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے خبر ہمیشہ سے وہی ہوتی ہے جس میں کوئی دردناک پہلو ہوتا ہے. لیکن یہ والی جو خبریں جس کی طرف ہم جانے لگے, آئے روز کبھی آپ کسی لڑکی کا, جیسے ہنا کا ہم کل ذکر کر رہے تھے, ہنا جاوید کا, اسی طریقے سے چھوٹے بچوں کے ساتھ آئے دن واقعات, اغوا کے واقعات, زیادتی کے واقعات تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں. اور ہم سمجھ رہے تھے جی کچھ ایسے سٹیپس لیے جائیں جس سے ڈیٹرنس معاشرے میں قائم ہو, لوگوں میں خوف ہو, لیکن ہمیں یہ بڑا کم دکھائی دے رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں جو کمی آنی چاہیے جس تیزی سے وہ ہمیں کم دکھائی دے رہی ہے. ہری پور میں واقعہ پیش آیا, 15 روز سے لاپتہ ہے بچی, اور اس بچی کی عمر ہے 5 سال. آیت نور اس کا نام ہے, اور افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اس بچی کو ظاہر ہے ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہوگی, لیکن اب اس کی لاش برآمد ہو گئی ہے. اور لاش صدف بوری میں بند, جی بوری میں بند 5 سالہ بچی کی لاش یونیورسٹی آف ہری پور کے قریب ایک ویران کنویں سے ملی. مطلب شرم آتی ہے, مطلب انسانیت کا لفظ یوز کرتے ہوئے بھی اب شرم آتی ہے. پولیس کے مطابق بچی کی موت کی اصل وجہ اور واقعے کے دیگر پہلوؤں پر کا تعین پوسٹ مارٹم اور مزید تفتیش کے بعد کیا جائے گا. ایکسٹرا جوڈیشل پنشمنٹس, ایکسٹرا جوڈیشل جو ساری کارروائیاں ہوتی ہیں ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے. لیکن ڈیٹرنس کیسے قائم ہوگی؟ اس پوائنٹ پہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیٹرنس ایسے ہی قائم ہوگی کہ جب ویژولی کنڈیشن کیا جائے گا نا لوگوں کو کہ دیکھیں یہ اس جرم کی یہ سزا ہے, ایسے چوک میں آپ کو مار پڑتی ہے, ایسے آپ کے ساتھ یہ ہوگا. ویژولی کنڈیشن کریں ینگ برینز کو کہ بھائی اس گناہ کا یہ انجام ہے, یہ کوئی ایسی نہیں کہ یو ول گیٹ اوے ود اٹ. تب تک ڈیٹرنس قائم نہیں ہوگی. اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس پوائنٹ پہ ہم آ گئے ہیں, یہی ڈیٹرنس کا اونلی وے ہے. اب اس بچی کی موت کی اصل وجہ اور جو واقعے کے دیگر پہلو ہیں, اور پوسٹ مارٹم جو فیملی جب اس کو اوکے کرتی ہے, آپ کو نہیں معلوم کہ ان پر کیا گزر رہی ہوتی ہے. ظاہر اس کے بعد ہی کچھ تفتیش کے ظاہر تقاضے ہوتے ہیں, اس کے بعد ہی معاملہ آگے بڑھے گا. لیکن اس واقعے کے متعلق مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے ہری پور سے ساتھ ہیں اعظم شاہ. اعظم شاہ بتائیے گا, اب اس لڑکی کی تقریباً کتنے دن بعد گمشدگی کتنے دن رہی, اس کی پھر لاش کتنے دن بعد برآمد ہوئی؟ جیسا کہ آپ نے ابھی انٹرم اس افسوسناک واقعے کا جو تفصیلات بتائی ہیں, اس کے مطابق 9 اگست کو بچی تھانہ ٹی اے پی کے حدود سے ایک علاقہ ہے پٹھان کالونی, ادھر سے یہ گم ہوئی تھی اپنے گھر سے. شام کو یہ کھیلنے کے لیے حسب معمول گھر سے باہر نکلی, پھر یہ واپس نہیں آئی.
اس دوران اس کے والد شفیق نے تھانہ ٹی اے پی میں اپنی بچی کی گمشدگی کی رپورٹ بھی FIR بھی درج کرا دی تھی، اور اس دوران لڑکی کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پولیس نے جگہ جگہ متعدد جگہ سرچ آپریشن کیے، بہت سے درجنوں افراد کو، مشکوک افراد کو زیر حراست بھی لیا، ان سے پوچھ گچھ بھی کی، لیکن کچھ دن پہلے 4 دن پہلے جو ہے وہ 3 ملزمان، وہ ٹین ایج ملزمان تھے، وہ گرفتار کیے ہیں پولیس نے۔ ان میں سے ایک ملزم جو تھا اس نے یہ کنفیشن کیا ہے، اقبال جرم کیا ہے کہ اس نے بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے، اور اس کے بعد اسے ایک ویرانے میں چھوڑ کے وہ بھاگ گئے۔ اس دوران جو ملزم کی جو بیان تھا اس کے مطابق پولیس اس جگہ پر گئی، لیکن بدقسمتی سے بچی کی جو ہے وہ لاش یا وہ بچی کی باقیات وہ وہاں سے نہیں مل سکیں۔ پولیس ڈھونڈتی رہی، جگہ جگہ پولیس نے کھدائی کی، ریسکیو کی ٹیمیں لگی رہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کہانی میں سڈنلی کل ایک اہم ملزم گرفتار ہوا، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ اس ملزم کی عمر جو ہے، اس کا نام حسن ہے، اور اس کی عمر صرف 10 سال ہے۔ 10 سال؟ اس نے پولیس کو بتایا ہے کہ لڑکی کو ایک ویران کنویں میں اس نے پھینک دیا تھا۔ پھر اس کی نشاندہی پر پولیس جب وہ اس ویران کنواں جو ہری پور یونیورسٹی کے قریب تھا اس پہ گئی، تو پھر انہوں نے اس بدقسمت لڑکی کی لاش جو ہے اس آیت نور کی اس کنویں سے مجھے برآمد سمجھ کر نہیں دی۔ آ رہا، 10 سال کا بچہ، 15 روز سے لڑکی غائب ہے۔ 10 سال کا بچہ جو ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے اس نے اسے کہاں رکھا ہوا تھا، بوری میں کیسے بند کیا، یہ تمام تر کیسے، مجھے اس کے ڈاٹ کنیکٹس کریں آپ۔ ایکچولی یہ ہے جی کہ اس کہانی میں پہلے یہ ٹوسٹ آیا تھا کہ پولیس نے جب 3 لڑکے، وہ بھی ٹین ایج تھے، ان کو اریسٹ کیا تھا، تو ان میں سے ایک نے کنفیشن، ایک نے اقبال جرم کر لیا تھا کہ اس لڑکی کو میں نے جنسی زیادتی کے بعد جو ہے وہ اس جگہ پر باقی 2 کون ہیں، ان کی کیا عمریں؟ باقی بھی ٹین ایج 2 لڑکے ہیں۔ انہوں نے عدالت میں دفعہ 164 کے سامنے جج کے سامنے اپنا وہ کنفیشن بھی کیا، اقبال جرم بھی کیا، ان کو جیل میں بھیج دیا گیا تھا 3 روز قبل۔ یہ گزشتہ شام کی بات ہے کہ اچانک پولیس نے اس ٹین ایج لڑکا جس کا نام حسن بتایا جاتا ہے اور جس کی عمر 10 سال ہے، اس کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا، تو یہ مشکوک لگا۔ تو پھر جب پولیس نے اس پر دباؤ ڈالا تو اس نے یہ کہا کہ اس نے لاش کو جو ہے وہ یونیورسٹی کے قریب ایک ویران کنواں ہے اس میں پھینک دی ہے، اور جب پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے اسے نکالا تو بچی نیچے پڑی ہوئی تھی۔ نہیں، وہ جو 2 ملزمان ہیں ان کی عمریں کیا ہیں، ان کا کوئی اعترافی جرم، اقبالی جرم آیا ہے اس حوالے سے، کیا اس بارے میں بتائیے گا؟ اس کو چھوڑ دیں، آپ ان کے بارے میں بتائیں جو پہلے سے گرفتار ہیں۔ جی ہاں جی، جو پہلے سے گرفتار ہیں جی، 2 جو ہیں وہ سہولتکار ہیں، اور ایک نے کنفیشن کیا ہے کہ اس نے لڑکی کے ساتھ، آیت نور کے ساتھ اس نے جنسی اور ان سب زیادتی کا کی ہے۔ آپس میں کیا تعلق ہے ان تینوں کا؟ یہ تینوں دوست ہیں اور اسی علاقے کے رہتے ہیں، چل اسی محلے شلے کے ارد گرد ہیں، آیت نور کے محلے کے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعظم شاہ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ میں اس سٹوری کو مطلب کیا کن الفاظ میں ریپ کروں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا بتائیں آپ کو کہ ایک 10 سالہ بچہ تھا، ایک 5 سالہ بچی کے ساتھ اس نے کیا کیا، زیادتی کی، اس کو کنویں میں پھینک دیا، پھر 2 اور لڑکے بھی ہیں، اور وہ اس کے دوست بتائے جا رہے ہیں۔ ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چل سکی کیا ہے، لیکن اس کی آئی تھنک مزید ڈیٹیل آنا بھی باقی ہے۔ بات کر لیتے ہیں حنا جاوید کیس کے حوالے سے۔ کل ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر، نیوز چینلز پر، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے حنا کی، اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، اور وہ اتنی حیران کن ہے، دل دہلا دینے والی ہے، جس میں اس کی کاز آف ڈیتھ تو امیجیٹ نہیں معلوم ہو رہی، لیکن ظاہر ہے اب آپ اندازہ لگائیں، شاور سے لٹکی ہوئی لاش، تار سے وائر سے گلا اس کا جو ہے وہ دبایا ہوا تھا، دوسرے اس کے دل کے ارد گرد خون جمع ہوا تھا، اور اس کی پسلیاں تک ٹوٹی ہوئی تھی، گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، ہپ بون ٹوٹی ہوئی تھی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، جسم پر جگہ جگہ زخم کے نشانات تھے۔ موت کی وجہ کا تعین کرنے کے لیے لاش سے حاصل نمونے فورینزک لیب بھجوا دیے گئے ہیں۔ اور حنا جاوید کی شادی 9 ماہ قبل ہوئی تھی، اور قتل کا مقدمہ تھانہ سول لائنز میں مقتولہ کے بھائی فہد جاوید کی مدیت میں درج ہے۔ بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بابر بتائے گا مزید تحقیقات ہوئی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا سامنے آیا ہے؟
دیکھیں گزشتہ روز بھی اے آر وائی بخبر سویرا میں ہم نے تفصیلات اس سے متعلق تمام بتا دی تھی، لیکن کل پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی جس میں حنا جاوید کی گردن کی ٹوٹی ہوئی ہڈی، جسم پر تشدد کے نشانات اور دل کے اوپر جو ہے خون جمع ہوا، اس حوالے سے اس رپورٹ میں اہم انکشافات کر دیے گئے تھے۔ تو یوں یہ خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی جسے پولیس نے بروقت کارروائی کر کے مرڈر کی ابتدائی تحقیقات مکمل کر کے ملزمان کو گرفتار کیا۔ گزشتہ روز چونکہ یہ معاملہ بہت ہائی لیول پہ بہت زیادہ میڈیا میں اس کے اوپر آیا، تو اس کے اوپر آر پی او راولپنڈی بابر سرفراز ایلپا، سی پی او راولپنڈی ڈی آئی جی حسن مشتاق سکھیرا جو ہے انہوں نے گزشتہ شام جو ہے رات کو پریس کانفرنس کر دی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے مقتولہ حنا جاوید کے شوہر ڈاکٹر فیصل اصغر کی گرفتاری کے حوالے سے اور اس کے شریک ملزم ذیشان کی گرفتاری کے حوالے سے تفصیلات بتائیں، اور تحقیقات کے حوالے سے بتایا کہ وہ ہر پہلو پہ تحقیقات کریں گے۔ ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اس میں ان کے ملزمان کا ڈی این اے ٹیسٹ لیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی لکونہ نہیں چھوڑیں گے، ایک مضبوط اسٹرانگ قسم کا ایویڈنس کر کے چلان جمع کروائیں گے تاکہ ملزمان کو بروقت سزا ملے۔ تو انہوں نے یہ بھی انکشاف اس میں کر دیا تھا کہ 20 اگست کی صبح 6 بجے ایک کال موصول ہوئی کہ ایک جو ہمارے گھر میں چور گھس آیا، تو اس کے اوپر جب پولیس وہاں پہ گئی تو وہاں پہ ایک لاش جو ہے وہ اس خاتون کی مقتولہ کی لاش واش روم میں لٹکی ہوئی تھی، اور تو تمام حالات و واقعات مشکوک تھے۔ تو فوری طور پر سی پی او اور دیگر افسران نے فیصلہ کیا کہ مرڈر کا مقدمہ درج کریں۔ اس کے بھائی کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گو کہ جو ملزم ہے، مرکزی ملزم اس کے والد ہیں 78 سالہ، انہوں نے اطلاع پولیس کو بھی اور اطلاع اس کے ورثہ یعنی کہ اس کے بھائی کو بھی۔ بابر یہ بتائیے گا کہ مزید شواہد جو ہے فورینزک لیب بھیج دیے گئے، وہاں فورینزک لیب سے رپورٹ کب تک آئے گی؟ دیکھیں فورینزک لیب کی رپورٹ جو ہے ود ان ویک یہ رپورٹ بھی آنی ہے، اور خاص طور پر اگر ذکر کیا جائے دونوں ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ ہے آج تک کیا، اور دونوں کو لاہور منتقل کیا گیا جہاں پہ ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کے اس وقت نمونے حاصل کر لیے گئے۔ اس کے بعد انہیں سخت سیکیورٹی حصار میں واپس یہاں راولپنڈی منتقل کیا جائے گا۔ اس کے بعد آج یا کسی وقت کل انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس کی جانب سے یا تو انہیں جوڈیشل کروانے کی استدعا کی جائے گی یا مزید جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا۔ پولیس اور حکام یہی کہتے ہیں کہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے، اس کے اوپر کسی صورت بھی کوئی ایسا لکونہ نہیں چھوڑیں گے جس سے ملزمان کو کوئی فائدہ ہو، تو اس لیے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر ملک اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تمام پہلوؤں مد نظر رکھتے ہوئے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جو فورینزک رپورٹ ہے وہ 1 ہفتے کے اندر آ جائے گی، تو مزید بھی تحقیقات آگے جاری رکھی جائیں گی۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایسے ایکٹ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ بہت کچھ تبدیل کر سکتا ہے۔ زندگی موت تو اوپر والے کے ہاتھ میں، لیکن ہمیں اپنا فرض، اپنی ذمہ داری، چاہے ہم جس بھی پیشے سے وابستہ ہوں، وہ ادا کرنی چاہیے۔ میں یہاں پر ذکر کروں گی 8 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، ایک بڑا ہی دردناک واقعہ ہوا تھا۔ امل عمر بچی جو کہ اپنی پیرنٹس کے ساتھ جا رہی تھی، اور جو کہتے ہیں نا جو ایک اسٹرے بلٹ ہوتی ہے، بلکہ ایکسچینج بتایا گیا تھا کہ مبینہ طور پر پولیس اور ڈاکوؤں یا جو بھی تھے کرمنلز ان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس کی زد میں وہ بچی آئی۔ اس کے بعد باپ اس کو لے کے پرائیویٹ ہاسپٹل جاتے ہیں، مگر پرائیویٹ ہاسپٹلز والے کہتے ہیں جی یہ تو ایک پولیس کیس ہے اور اس کو ہم نہیں لے سکتے۔ اس میں بہت سارا ٹائم ضائع ہوا، وہ وقت تھا اس بچی کی جان بچائی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو ہسپتالوں کا رویہ ہے، خاص طور پہ میں بات کروں گی پرائیویٹ ہسپتال کا رویہ ہے، جو ہر کیس پہ ہی کہہ دیتے ہیں جی میڈیکل لیگل اس میں ہوگا، جی پولیس پہلے آئے گی، پہلے وہ ہمیں بتائے گی، اس کے بعد ہم چاہے اس شخص کی زندگی موت کا مسئلہ ہو لیکن پولیس کارروائی کرے گی، اس کے بعد ہی ہم اس کیس کو لیں گے، اور پہلے ایم ایل او سے اجازت لینی پڑے گی، اس کے بعد پھر پیشنٹ کا علاج ہوگا۔ تو جناب اب عمل عمر ایکٹ جو ہے سندھ اسمبلی سے منظور یہ بل ہے اور ایک تاریخی اقدام ہے، یہ پاکستان کی نوعیت کا ایک پہلا قانون ہے جو صوبہ سندھ میں لاگو کیا گیا۔ اس کے تحت اب کیا ہوگا کہ صوبے کے تمام نجی اور سرکاری اسپتالوں میں حادثات اور سانحات میں زخمی ہونے والے شخص کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کرنے کے پابند ہوں گے وہ ادارے، اور علاج کی فراہمی کے لیے ایم ایل او کی اجازت درکار نہیں ہوگی۔ تو فوری طور پر طبی امداد جو فرسٹ ایڈ ہوتی ہے وہ پرووائڈ کر دی جائے گی، ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیا جائے گا، کوئی ایڈوانس پیمنٹ نہیں لی جائے گی، اور ساتھ ہی میڈیکل لیگل پروسیجر جو ہے اس کی وجہ سے ڈیلے نہیں کیا جائے گا کیس کو۔ تو یہ بڑا اہم اقدام ہے۔ 2019 میں سندھ کابینہ سے اسے اپروو تو کر لیا گیا تھا، لیکن آپ سوچیں ایک لمبی سفر طے کیا ہے کہ اسے قانون بنانے کے لیے۔ اچھا، قانون کی جو خلاف ورزی کرے گا اس اسپتال کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا،
اور یہ واقعہ جو پیش آیا ظاہر ہے میں نے ذکر پہلے کیا 10 برس کی بچی عمر عمل کے حوالے سے، اور ظاہر ہے جس مشکل وقت سے وہ اس کے پیرنٹس گزرے، کوشش یہ تھی اور اس پہ ہم داد دیتے ہیں خاص طور پہ اہل خانہ کو کہ انہوں نے بڑی ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اور ساتھ میں سندھ گورنمنٹ نے اس چیز کا فالو اپ بھی رکھا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ قانون بھی بن گیا ہے۔ بات کریں گے جناب اس حوالے سے عمل کے والد اور بانی راہ ٹرسٹ عمر عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عمر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ عمل عمر ایکٹ کیا ہے اور کتنا ٹائم لگا اس کو اپروو ہونے میں یہاں تک پہنچنے میں؟ دیکھیں، انجرڈ پرسنز ایکٹ ہے جو کہ ایک طرح سے موجود تو تھا لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور اس میں کافی سارے اس کے جو پوائنٹرز تھے، جو اس کے فیچرز تھے، وہ ریلیونٹ بھی نہیں تھے۔ تو جب ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو تمام ہاسپٹلس کو ایک طرح سے ایک کوشچن کور اپ سا تھا ان کے پاس کہ وہ اس ایکٹ کے تھرو اپنے آپ کو سیو کر سکتے تھے۔ جب یہ چیزیں ہوئیں تو نہ ساری ڈاکیومنٹیشن کا مسئلہ، ایمبولینس کو بلانے کا مسئلہ، ہمیں شفٹ کرنے کا کہا گیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ 30-40 منٹ جو ہم نے وہاں پہ ویسٹ کیے فار ارینجنگ بیڈز اینڈ ادر ہاسپٹلز اینڈ کالنگ فار این ایمبولینس۔ تو جب اس حادثے کے بعد جب ہم نے اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ یہ ایسا ہوا کیوں ہے، تو پتہ چلا کہ ایکٹ میں جو موجود تھا اس کو فالو نہیں کرتے تھے، پرائیویٹ ہاسپٹلس پہ وہ اپلائی نہیں کرتا تھا۔ تو اس کے پھر ہم نے بہت سارے لوگ گورنمنٹ لیول پہ ہاسپٹلس کے ساتھ مل کے، ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے اس کو ایکٹ کو بنایا۔ اس میں کافی لوگوں نے ہماری ہیلپ کری اور لاس کو دوبارہ سے ریورٹ کیا، چیزیں بنی تاکہ پھر وہ ایک پراپر ایک لا بنے جس کے تحت جو پیشنٹس ہیں اور ان کی فیملیز ہیں جو ان کو لے کے آتے ہیں، ان کی سیفٹی از آف اٹموسٹ امپورٹنس۔ بیکاز آپ دیکھتے ہیں روڈ پہ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کوئی قریب نہیں جاتا، گن شاٹ وکٹم یا کوئی اس طرح کی ہیڈ انجری یا کوئی ٹراما پیشنٹ، تو وہ تو کہیں سے بھی کوئی ان کو ٹچ نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے کیونکہ ہاسپٹلز پہلے بھاگتے تھے کہ میڈیکو لیگل کیس ہے، ہمیں پولیس کے چکر لگانے پڑیں گے، اور میڈیکو لیگل جب تک پروسیس ہوتا نہیں تھا اس وقت تک وہ پیشنٹ کی کسی بھی ٹریٹمنٹ کو اٹیمپٹ نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، سو اس پہ یہ لا بنا ہے، نوئنگ کہ کیونکہ سسٹم میں تو فلاز ہوتے ہیں، صحیح کرتے 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 ٹائم لگے گا۔ 2019 میں اپروو ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کو پش کرتے رہیں، ہر لیول پہ پش کرتے رہیں، اور جب بھی کوئی چیز کسی بھی پلیٹ فارم ہمیں ملے، کوئی بھی ہمیں جگہ ملے، ہم اس کے بارے میں بات کریں تاکہ ہمیں آپ کو تمام شہریوں کو اس کا پتہ ہو۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کتنے پر امید ہیں؟ آپ نے کہا پہلے بھی کچھ کسی حد تک ایک طرح سے کچھ ایکٹ موجود تھے، لیکن آپ کو امید ہے، اسپیشلی میں پرائیویٹ ہاسپٹلس کی اگر بات کروں، کہ وہاں پر اس کا منوان اس پر عمل درآمد ہوگا؟ دیکھیں، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن بھی ایک ریسنٹ ایک ادارہ بنا ہے، ریسنٹ سے مطلب کہ کچھ سال ہی اس کو ہوئے جب انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کی رسپانسبلٹی اٹھائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہر ادارے میں، ہر لیول پہ، ہر جگہ پہ آپ کو اچھے لوگ ملتے ہیں جو واقعی اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ ہو، چاہے ہیلتھ کیئر کمیشن ہو یا ہاسپٹلس ہوں، ہماری کافی لوگوں نے ہیلپ کی ہے، اینڈ ایوری بڈی وانٹس ٹو ورک آن اٹ۔ سو آئی فیل کہ اگر ہم لوگ مل کے اس پہ کام کریں تو بالکل آج یہاں پہ جو ہمارے ایکٹ کے جو سارے پوائنٹرز ہیں، جو فیچرز ہیں، وہ اب تمام ہسپتالوں میں ان پرنٹ فارم لگے ہوں گے۔ دیٹ واز دا لانچ یسٹرڈے۔ سو آئیڈیا یہ ہے کہ ہر ہسپتال میں ایک نوٹس بورڈ کی طرح وہ چیزیں لگی ہوں تاکہ شاید کوئی پڑھے نہیں اسے جا کے، لیکن ان سچ ٹائمز آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی رائٹس کیا ہیں، اور ہسپتال کے عملے کو بھی پتہ ہو کہ ان کو کیا چیز کرنی ہے یا نہ ہی کرنی ہے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے۔ سو آئی ایم ویری ہوپ فل۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن پہ بھی یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ سائن کریں کسی بھی ہاسپٹل کو، پرائیویٹ ہاسپٹل کو، تو وہ میک شور کریں کہ اس لا پہ امپلیمنٹیشن اس کا ضروری ہو۔ تو آپ نے بتایا کہ ابھی آپ لوگ اویئرنیس کیمپینز کر رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ نوٹسز اویزاں کر رہے ہیں ہاسپٹلس پہ جا کے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ ہو اور عملے کو بھی پتہ ہو ہاسپٹل کے۔ پرائیویٹ ہاسپٹلس کا کیا رسپانس ہے؟ آر دے کوآپریٹنگ؟ دیکھیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جہاں تک ہمیں پرسنل لیول پہ پتہ چلا ہے، بہت سارے ہاسپٹلز ہیں جو اس لا پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں۔ وہ پیشنٹس کو ریفیوز نہیں کرتے، خاص طور پہ پچھلے دنوں ایون ہیٹ اسٹروک کے دنوں میں انہوں نے پیشنٹس کو ریفیوز نہیں کیا، اینڈ دے ایون کالڈ اس اینڈ انفارمڈ اس کہ انڈر عمل عمر ایکٹ ہم نے اس پیشنٹ کو ٹریٹ کیا۔
کہیں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار پیشنٹس سفر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی بہت ساری اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو پتہ ہی چلتا ہے کبھی کبھار کہ وہ ہاسپٹل میں وہ فیسلٹی موجود نہیں تھی، لیکن اس لاء میں اس کے بارے میں بھی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ فیسلٹی موجود نہیں ہے، اسٹیبلائز کرنا اور اسے شفٹ کرنا بھی اسی ہسپتال کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ تو سب ہسپتال میں ہونا چاہیے. اگر آپ نے ہسپتال کھولا ہے تو ایٹ لیسٹ اسٹیبلائز کرنا تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. عمر صاحب، میں یہاں پر آپ کو کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، بیکاز آپ نے اپنے درد کو لوگوں کی مدد کا ذریعہ بنا دیا. That's a very brave thing to do, to be honest. دیکھیں، بریوری تو میں ایسے نہیں کہوں گا، اس میں کوئی اعزاز نہیں ہے، کوئی بڑی شان نہیں ہے کہ اپنے اولاد کو کھو کے آپ یہ کریں. آئی تھنک میں مجبوری کہوں گا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. نہیں، اکثر بیشتر لوگ ظاہر ہے مایوس ہو جاتے ہیں، سسٹم سے مایوس ہو جاتے ہیں. آپ نے اس میں ایک بڑا اہم رول پلے کیا ہے. مجھے ذرا ان آگاہی سیشنز کے بارے میں بتائیے گا، کیا یہ صرف ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز کے لیے ہیں، پیرامیڈک سٹافز کے لیے ہیں، یا پھر یہ پبلک کے لیے بھی ہیں، عام عوام کے لیے؟ دیکھیں، عام عوام کے لیے مختلف قسم کی آگاہی ہوگی. جیسے کہ ہم نے ایک ویڈیو کریٹ کی ہے، وہ بہت بیسک اینیمیٹڈ ویڈیو ہے جس میں آپ کے رولز پوائنٹرز بتائے گئے ہیں. اور میری کل بھی منسٹر صاحبہ سے یہ ریکویسٹ تھی کہ اس کو پبلک کیا جائے تھرو چینلز، تھرو ویریس پلیٹفارمز. ڈاکٹرز اور سٹاف کی جو ٹریننگ ہے یا اس کے بارے میں، وہ ہیلتھ کیئر کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. عام لوگوں کے لیے تو آئی تھنک میڈیا از دا بیسٹ ٹول. میڈیا ہی آگاہی کرے گا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی ہے، سیٹ بیلٹ کے بغیر آپ کو چلانا ہوگا. اتنی یہ بیسک چیزیں سب کو پتہ ہونی چاہیے. اٹس اے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چیز ہوگی. اور آئی تھنک جیسے جیسے، کیونکہ ہم بھی کوئی اس کے ایکسپرٹس نہیں تھے، ہم بھی جس طرح سے ہم سیکھ رہے ہیں ہم اس کو آگے فارورڈ کریں، اور میڈیا کی، گورنمنٹ کی، ہیلتھ کیئر کمیشن کی ہیلپ لے کے اس کو آگے بڑھائیں. لولی، تھینک یو ویری مچ عمر صاحب. اٹ واز اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دا شو. راجہ تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کی اس کاوش کو. تھینک یو ویری مچ. اور جناب، انڈر دا عمل عمر ایکٹ اب جو ٹراما کے پیشنٹس ہیں یا جو گن شاٹ وکٹمز ہیں، ان کا سرکاری نجی اسپتالوں میں فوری طور پر علاج، طبی امداد جو ہے ان کو موقع پر دی جائے گی، وداؤٹ MLO کی اپروول اور وداؤٹ اینی جو کارروائی ہوتی ہے. اس کو بعد میں ہوگی، پہلے علاج ہوگا. جناب، یہاں پر ہم بریک لے لیں. بریک کے بعد اسٹے دیئر ود اس. بھائی ساری باتیں تو ہم نے کر لی، سیاسی منظرنامہ ڈسکس ہی نہیں کیا ہم نے. وہاں پر تو آج کل بہت ہلچل چل رہی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اب وہ ہم نظر انداز کر دیں؟ تو یہاں پر جی کل بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. متحدہ اپوزیشن کی 3 گھنٹے، بلکہ 3.5 گھنٹے طویل بیٹھک ہوئی ہے. قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں نے جوائنٹ اپوزیشن پر اتفاق کیا ہے. باہمی مشاورت سے تمام اقدامات طے کیے جائیں گے، یہ طے پایا ہے. متحدہ اپوزیشن کے مشترکہ اجلاس کے بعد محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے میڈیا ٹاک کی. اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج ہماری جدوجہد کے آغاز کا پہلا قدم ہے. ہم نے اتفاق کیا ہے کہ جوائنٹ اپوزیشن کا کردار ادا کیا جائے. جیلیں سیاسی قیدیوں سے بھری ہیں، سب کو رہا کیا جانا چاہیے. یہ وقت صوبوں کی تقسیم کا نہیں، اس سے بد اعتمادی بڑھے گی، یہ کہنا تھا. بیرسٹر گوہر صاحب بھی کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اپنایا جائے گا، اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی حکمت عملی پر بات ہوئی ہے. سنواتے ہیں آپ کو. کی حزب اختلاف نے متحد ہو کر آئین کی بحالی کے لیے، پارلیمنٹ کو واپس طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے، جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کے لیے متفق ہو گئی. سب کا ایک اتفاق رائے ہے. ملک میں اس وقت امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے. یہ وقت صوبوں کی تقسیم کا نہیں ہے، نہ ماحول ہے نہ اس کے لیے تیاری ہے، کوئی وجوہات نہیں ہے. سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ الگ الگ باتیں کرنے کی بجائے یونائٹڈ اپوزیشن کے بینر کے تلے یکساں موقف اپنائیں گے، چاہے وہ قانون سازی ہو یا حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہو. چلیں، تو اب ظاہر ہے حکومت اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے. ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے. بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ رانا صاحب جوائن کرنے کے لیے. ذرا بتائیے گا آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس بیٹھک کو لے کے؟ کافی سرگرم نظر آ رہی ہے متحدہ اپوزیشن. کہتے ہیں جی ہم نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی حکمت عملی بنا لی ہے. بالکل، حکومت جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے اکٹھا ہونے یا بل کے کوئی لائحہ عمل جو ہے وہ اختیار کرنے کے بالکل خلاف نہیں ہے. جمہوریت میں اور خاص طور پہ پارلیمانی
ڈیموکریٹک سسٹم میں جو ہے وہ پارٹیز الائنس بناتی ہیں اور گورنمنٹ کے اوپر جو جمہوری طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتی ہے. اور ہمیں پوری امید ہے کہ اپوزیشن کا جو بھی اتحاد بننے جا رہا ہے وہ پارلیمانی روایات کے مطابق جو ہے وہ گورنمنٹ کو جواب دہ ٹھہرائے گا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرے یا ملک کو جو ہے وہ امن و امان کے حوالے سے جو ہے وہ کمزور کرے. تو اس لیے یہ ایک ڈیموکریٹک جو ہے وہ پروسیس ہے. اس میں اگر کوئی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں اکٹھا ہو رہی ہیں تو اس سے نہ تو ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کوئی چیلنج ہے. اچھا رانا صاحب، پی ٹی آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطے، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے، یہ جو سیاسی پیش رفت ہو رہی ہے، کیا یہ حکومت وقت کے لیے کوئی کڑا امتحان بن سکتی ہے؟ یہ کڑا امتحان جو ہے یہ اس لیے ثابت ہونا اس کا مشکل ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے شروع ہو کے وہی انہی کے اوپر ختم ہو جاتی ہے. باقی وہاں پہ نہ تو کوئی دوسرے تیسرے درجے کی لیڈرشپ جو ہے وہ بن سکی ہے، نہ کسی نے بننے دی ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی سیاست میں دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنا، دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے جدوجہد کرنا یا سیاسی جماعتوں کا آپس میں جو ہے وہ کسی بھی ایشو کے اوپر جو ہے وہ مل بیٹھنا جو ہے یہ ان کی سیاست سے باہر کی چیز ہے. انہوں نے یہ کام نہ اس سے پہلے کیا ہے، نہ وہ اب کر رہے ہیں، نہ انہوں نے آئندہ کرنا ہے. تو اس لیے مجھے نہیں نظر آ رہا کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے جو کہ عمران خان صاحب ہیں ان کے سیاسی فلسفے کی موجودگی میں جو ہے وہ کوئی اس قسم کا اتحاد جو ہے وہ بن سکے گا. اور رانا صاحب، بلاول صاحب نے تو اے جے کے الیکشن کے دوران ہی الٹی گنتی شروع کر دی تھی، مگر آپ نے اور آپ کی جماعت نے سیریس آئی تھنک نہیں لیا اور آپ ہی غالباً تھے جنہوں نے کہا کہ 11/12 کے بعد یعنی کہ اگست کے بعد یہ لوگ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے پیپلز پارٹی کے لیے. اب دوریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ پیپلز پارٹی یہاں تک کہہ رہی ہے کہ بلا مشاورت حکومت جو قانون سازی کرے گی اس کی ہم مخالفت کریں گے. اب ظاہر اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو منانا پڑے گا پیپلز پارٹی کو. تیار ہیں اس کے لیے آپ؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ بڑی مناسب اور بڑی ڈیموکریٹک بات کی ہے. 2-3 دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے تحفظات ہیں، ان تحفظات کو جو ہے وہ دور کیا جائے اور اس مقصد کے لیے دونوں طرف سے جو ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے. تو اس کی ایک میٹنگ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ہوئی ہے اور کل بھی ہم ملنے جا رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ ان کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے تو کیوں نہیں ان کے تحفظات کو جو ہے وہ دور کیا جائے گا. ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ جو بھی غلط فہمیاں جو جی بی اور آزاد کشمیر کے الیکشن کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں تو ان کو ریزالو بھی کیا جائے اور ان کی جو غلط فہمی ہے یا جو تحفظات ہیں ان کو بھی دور کیا جائے. تو اس لیے پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے، وہ کوئی ہٹ دھرم یا کوئی ایسا رویہ اپنانے والی نہیں ہے کہ وہ تمام جمہوری روایات کو اور جو کولیشن پارٹنرز کے جو بنیادی طور پہ جو اصول ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی ایسا کام کرے کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبل کیا جائے. تو اس لیے ہمیں پوری امید ہے کہ ان کے تحفظات کو ہم انشاءاللہ تعالی دور کر اچھا پائیں گے. رانا صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو علاج کے لیے شفا اسپتال کی بجائے پمز ہاسپٹل لے کے جایا گیا تو سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے. اب اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے جو توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے ہمارے پاس سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہے کہ ان کو شفا ہاسپٹل ہی لے کے جانا تھا، وہیں پہ سارے انتظامات ہوئے. لیکن وہاں پہ 11th آور جو وہاں پہ صورتحال پیدا ہوئی اس کے پیش نظر جو ہے وہ پھر ان کو جو ہے وہ ان کا پروگرام شفٹ کیا گیا. اور وہ جو ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے، جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ یہاں پہ کوئی صورتحال جو ہے وہ مشکل درپیش آ سکتی ہے، اس کی بھی پوری ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے
اور ہمیں پورا یقین ہے کہ عدالت جو ہے وہ ان چیزوں کو اپریشیٹ کرے گی. تو یہ سیکورٹی ریزنز تھے، ورنہ ان کو اڈیالہ سے سیدھا الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہی لایا جا رہا تھا. لیکن یہ آخر میں جب وہاں پہ کچھ مشکوک سرگرمیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں اور یہ رپورٹ ہوئی، تو اس کے بعد ان کو پھر جو ہے ایک سرکاری ہاسپٹل میں جو ہے وہ شفٹ کیا گیا. سپریم کورٹ کا جو بنیادی طور پہ حکم تھا کہ ان کا ایک میڈیکل چیک اپ کیا جائے، ماہر ڈاکٹروں کی موجودگی میں کیا جائے، وہ سارا پروسیجر جو ہے وہ یعنی عمل میں لایا گیا ہے. تو اس لیے ہم نے خلوص نیت سے گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل کیا ہے، اور اگر کسی جگہ پہ کوئی چھوٹی موٹی کمی رہ گئی ہے تو اس کی وجوہات موجود تھیں. اور ران صاحب، یہ جو سیاسی میدان میں جو یہ صوبوں کی باز گشت ہے، مطلب یہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. ایسے میں مسلم لیگ نون کے جو کچھ رہنما ہیں ان کے بیانات میں بھی ہم تضاد دیکھ رہے ہیں، کچھ حامی نظر آتے ہیں، کچھ مخالفت میں نظر آتے ہیں. ایکچول میں نون لیگ کی پالیسی ہے کیا اس ایشو کو لے کے؟ دیکھیں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر باقاعدہ میٹنگ کے بعد کوئی پارٹی موقف جو ہے وہ ابھی تک اختیار نہیں کیا یا اس کو فائنل نہیں کیا، تو اس لیے جو بھی لوگ ہیں سب کی اپنی اپنی ایک رائے ہے جس کا اظہار جو ہے وہ بعض لوگ کر رہے ہیں، بعض لوگ نہیں کر رہے. لیکن اس بارے میں پارٹی نے کوئی پالیسی ڈیسیجن جو ہے وہ نہیں لیا، اور اس کے نہ لینے کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ نئے صوبے یا انتظامی یونٹ جو ان کا طریقہ کار ہے بنانے کا یا بنائے جانے کا، وہاں پہ تو ابھی تک یہ بات ہو نہیں رہی، نہ پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے، نہ کسی صوبائی اسمبلی میں ہو رہی ہے. تو جب یہ کسی ٹریک پہ اور ایسی صورت اختیار کرے گی کہ اس کی کوئی عملی صورت جو ہے وہ سامنے آئے گی، تو پی ایم ایل این باقاعدہ اپنی میٹنگ بھی کرے گی، اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ موقف بھی جو ہے وہ اس کو فائنل کرے گی، اس کے مطابق جو ہے وہ اس کا بالکل عوام کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. بلکہ اس موقف کو اختیار کرنے سے پہلے جو ہے وہ عوامی رائے کا بھی لحاظ رکھا جائے گا، اور فیصلہ وہی ہوگا جو عوام میں جو ہے وہ پسند کیا جائے گا یا جو عوام کی خواہش ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریحان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. ہم نے لیتے چھوٹی سی بریک، حاضر ہوں گے جناب بریک کے بعد. stay there with us. ویلکم بیک جناب. اور اب ہم آپ کو جو خبر بتانے جا رہے ہیں آپ بڑا خوش ہوں گے اس کو سن کے. پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی بیریاٹرک سرجن کو تمغہ امتیاز کے لیے نامزد کیا گیا ہے، اور یہ اعزاز عالمی شہرت یافتہ سرجن ڈاکٹر معاذ الحسن کو حاصل ہوگا. انہوں نے 29 سال کے دوران 12,000 سے زیادہ موٹاپے کے شکار افراد کے کامیاب آپریشن کیے، اور ڈاکٹر معاذ الحسن نے دنیا کے سب سے موٹے شخص جس کا وزن 600 کلو گرام تھا اس کی سرجری بھی کی، اور اب اس شخص کا وزن 80 کلو گرام ہے. کیا بات ہے. تو چلیں بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر معاذ حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر معاذ، اینڈ کانگریچولیشن کہ آپ کو اس اعزاز کے لیے منتخب کیا گیا ہے. اور یہ جو آپ کا 29 سال کا طبی سفر جس میں 12,000 سے زیادہ آپریشن، سب سے مشکل اگر میں پوچھوں مرحلہ کون سا تھا؟ لیکن سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا جو اسپیسیفک جس کیٹیگری کے لیے آپ کو نامزد کیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اب تک اچیو اس سے ہوا ہے اور کتنا ہیلپ فل ہے خاص طور پہ اوبیس لوگوں کے لیے؟ یہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا آنر ہے پاکستان کے لیے بھی، اور جتنے بھی بیریٹک سرجنز ہیں، بیریٹک سرجری فرسٹ ٹائم ریکگنائز ہوئی ہے نیشنل لیول پہ، اور اس میں الحمدللہ میں 12,000 سے زیادہ کر چکا ہوں، جس میں ہیویسٹ ان دا ورلڈ بھی ہے، ہیویسٹ ان پاکستان بھی ہے. دنیا کا سب سے موٹا بچہ بھی ہے جو پاکستانی تھا، 200 kg کا تھا، اب وہ 100 kg کا ہے. سی پی چائلڈ آج تک پورے ورلڈ میں آپریٹ نہیں ہوا، وہ آئی آپریٹڈ دیٹ سی پی چائلڈ. وہ بھی ابھی ایک اور آئرلینڈ سے آیا تھا سی پی، تو 2 سی پی چائلڈ آپریٹ ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک ونچیسٹر سنڈروم ہے، وہ دنیا میں ایک ہی کیس تھا، امریکہ میں ڈائگنوز ہوا. ان سے نہ کہ وہاں سے وہ پاکستان آئے اور یہاں الحمدللہ اب وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. 100 kg کا تھا تو وہ اب 45 پہ آ گیا ہے اس کا، کیونکہ اسپونجی بونز ہوتی ہیں جو ونچیسٹر سنڈروم ہے. اسی لیے پھر دنیا میں کیا ہوتا تھا کہ آپ بائی پاس اگر جو بہت ہیوی ہوتا تھا تو آپ سٹیج پروسیجر کرتے تھے. پہلے سلیو کرتے تھے جس میں میدا چھوٹا کرتے تھے، اس میں 40-50 کلو کم ہو جائے تو پھر آپ اس کو بائی پاس پہ لے کے جاتے تھے. تو میں نے پرائمری بائی پاس 350 کلو والے کا کر دیا. تو وہ میں نے آکسفورڈ میں پریزنٹ کیا
تو وہ لوگ دیور ویری ہیپی کہ جی پاکستان آپ نے اتنی اچھی سرجری پاکستان میں ہو رہی ہے تو آپ نے کیسے کر دیا. تو یہ اللہ کا کرم ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ بیریٹک کا آپ اسکرین میں دیکھ بھی رہے, یہ بھٹو ہے جس کا 380 کلو تھا, ابھی 100 kg پہ ہے. ان کی فیملی میں نے آلموسٹ کوئی 22 لوگ آپریٹ کیے ہیں. فائدہ کیا ہے, آپ کی شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے, آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے. جو لوگ انفرٹیلیٹی ہے, ایسے لوگ جن کے بچے 18 سال یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی جینیٹک بیماری ہوتی ہے یا اس میں ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہوتے ہیں, ڈائٹری ایشوز ہوتے ہیں, اور دوسرا کس پوائنٹ پہ آ کے تعین یہ کیا جاتا ہے کہ اب اس کو بیریاٹرک سرجری کی ضرورت ہے؟ یہ بڑا, آپ کوئی بھی اگر آتا ہے, کسی نے اگر آنا تو آپ کو پورا انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے. آپ نے اس کا تھائرائڈ سٹیٹس دیکھنا ہوتا ہے, اس کا کورٹیسول لیول دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا لائف سٹائل کیسا ہے, اگر وہ خود کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں. ہم ڈائریکٹ کسی کو جمپ کر کے سرجری پہ نہیں لے کے جاتے. ایسے بندے جن کا BMI 30+ ہے اور انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے, انہیں شوگر وغیرہ ہے, بلڈ پریشر ہے, اور انہیں باقی انفرٹیلیٹی اور کوموربڈیز ہیں, تو آپ ان کو بیریٹک سرجری آفر کرتے ہو. اور ایسے لوگ جن کا 35 سے اوپر BMI ہے اور انہیں کوئی بھی ایسی کوموربڈیز نہیں ہے, لیکن اپنے ویٹ کی وجہ سے وہ تنگ ہیں, انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے لیکن ان کا ویٹ کم نہیں ہو رہا, تو یو آفر دیم بیریٹک سرجری. تو بیریٹک سرجری از ویری سیف ان سیف ہینڈس جنہیں کرنا آتا ہے. ہماری ایک سوسائٹی ہے پاکستان اوبیسٹی میٹابولک سرجری سوسائٹی, تو میں اس کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو اس میں اور بھی بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, تو وہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. اس کا بیسکلی لوگوں میں اویئرنیس دینا کہ لوگوں کی ڈائبٹیز ختم کرنا, لوگوں کی جو ان مصیبتوں میں مبتلا ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ چل نہیں سکتے. ایسے لوگ جن کو سانس چڑھتا ہے وہ بیٹھ کے آتے ہیں اس پہ ویل چیئر پہ, وہ الحمدللہ آفٹر 6 months وہ بیٹھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں, چل کے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں ایک چیز جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم چاہتے ہیں لوگوں کو اویئرنیس ہو, یہ جو سرجری ہے, جو آپریشن ہوتا ہے, اس کی کیا دورانیہ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے ٹارگیٹڈ ایریاز کیا ہوتے ہیں؟ اکثر بیشتر لوگ سمجھتے ہیں جی فیٹس کو گھلایا جاتا ہے, اسے کم کیا جاتا ہے. اس میں ایکچولی ہوتا کیا ہے, پروسیس کیا ہے, پروسیجر کیا ہے؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو لوگوں کو جاننے کے لیے ہے کہ بیریٹک سرجری از ڈفرینٹ فرام لائپوسکشن. لائپوسکشن ویٹ لاس آپریشن نہیں ہوتا, وہ کاسمیٹک ہوتا ہے. بیریٹک سرجری 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں, ایک ریسٹرکٹیو اور ایک میٹابولک. ریسٹرکٹیو میں جیسے گیسٹرک بینڈ ہے اور گیسٹرک سلیو. بینڈ اب آبسلیٹ ہو گیا, سلیو دنیا میں سب سے زیادہ پرفارم کیا جانے والا آپریشن ہے. اس میں معدے کا سائز 70 to 80% کم کرتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا ویٹ. 6 مہینے میں آپ کا 60% جو ایکسٹرا ویٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اگر ہم نے پھر یہ دیکھا کہ سلیو میں ویٹ دوبارہ گین کرنے کی ریشو بڑی ہو جاتی ہے, تو واٹ وی ڈو, تو دوسرا انہوں نے کہا بائی پاس جو میٹابولک ہے, اس میں سائز بھی کم کرتے ہیں اور میدے کو آپ اسمال انٹسٹائن سے کنیکٹ کرتے ہو. اس سے ویٹ دوبارہ بڑھنے کے چانسز کافی کم ہیں, اور آپ کی شوگر کا کنٹرول بہت اچھا ہوتا ہے, آپ کا بلڈ پریشر کا اچھا ہوتا ہے, جن کے اور میٹابولک ایشوز ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ اٹس اے بلیسنگ. اور پھر آج آپ ڈاکٹر صاحب, لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کتنا ویٹ یا کتنا BMI ہوتا ہے جہاں جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, جس کو آپ ڈیکریز کر سکتے ہیں تھرو ورک آؤٹ یا پھر آپ کارڈیو کر کے یا پھر آپ واک کر کے یا ڈائٹ سے, اور کتنا ہوتا ہے کہ جس کے بعد پھر آپ کو پھر بیریاٹرک سرجری کی ضرورت ہی پڑتی ہے؟ جی میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا بھی, نارملی BMI 19 to 23 نارمل ہوتا ہے. کسی کا 25-26 ہو جائے ہم کہتے ہیں جو اوور ویٹ ہے, 29 سے اوپر ہو ہم کہتے ہیں اوبیز ہے, 35 موربڈ اوبیز اور 40 سپر اوبیز. تو جس کا 30 سے اوپر ہو ہم اسے بیریٹک آفر کرتے ہیں, جس کو کوموربڈیز ہوں یعنی شوگر, بلڈ پریشر, باقی چیزیں ہوں. اور 35 پہ اگر کچھ بھی نہ ہو, خالی وزن زیادہ ہے اور وہ کوشش کر کے کم نہیں کر رہا, وہ آج آپ کو پتہ ہے آج کل بہت زیادہ یہ آ گئے GLP انالوگز, انجیکشن وغیرہ, تو وہ بھی لوگ لیتے ہیں. ہر چیز کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں, بٹ یو نیڈ ٹو بی کیئرفل کہ جی کس کو سرجری کی ضرورت ہے, کون ویسے چل سکتا ہے. اور گورنمنٹ تو یہ سرجری نارملی ہو رہی ہے؟ ہاں جی, گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہو رہی ہے. یہ ابھی ایز سچ کیونکہ ذرا کاسٹلی ہے, وہ لوگ اتنی کرتے نہیں ہیں. اگر جیسے میو میں لاسٹ ٹائم آپ پتہ ہے بڑا ہیوی بندہ, انہوں نے مجھے بلایا ہے وہاں سے, تو میں وہاں جا کے کر کے آیا, وہاں ٹرین بھی کر کے آیا. تو ابھی انہوں نے اس لیول پہ نہیں شروع کی کہ جا کے کر سکے, بس وہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں جو وہاں کرتے ہیں, کیونکہ کاسٹ زیادہ ہے. تو ابھی گورنمنٹ کے پاس دوسرے زیادہ ایشوز ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے, تو وہ بجٹ زیادہ ان پہ اسپینڈ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے اوبیسٹی از مدر آف آل ڈیزیزز, تو ساری جتنی بیماریاں اوبیسٹی سے ان کا لنک ہے. تو ہمیں موٹاپا پاکستان میں شوگر نمبر 1 پہ چلا گیا, موٹاپا اب 2nd 3rd پہ آ گیا. تو اتنا حال خراب ہو گیا پاکستان کا. تو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ یار اگر آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کر سکو تو یہ اس کے لیے ایک کیونکہ اس میں پیٹ تو کھولنا نہیں ہے, آپ نے منیمل انویسو طریقے سے جانا ہے.
اسمال ہولز ہوتے ہیں 3-4 طریقے سے, ان سے آپ کرتے ہو, نیکسٹ ڈے اسے اگلے دن گھر چلے جاتے ہو. سرجری ٹائم بھی جو اچھے لوگ ہیں 30-35-40 منٹس میں ہو جاتا ہے, نارملی 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر معاذ, بہت شکریہ. اور یقیناً بھائی سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوشش یہ کریں جی, ہاتھ ہولا رکھیں, اور پریونشن از بیٹر دین کیور, بٹ اسٹل ہر چیز کا علاج موجود ہے. آپ ہی دیکھیں کل ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ سامنے آئی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی, جس میں خطے کی صورتحال پر غور کیا گیا. ایرانی صدر نے یہ کہا کہ امریکہ کو اسلام آباد MOU پر عمل درآمد کرنا ہوگا, امریکہ کو اپنا رویہ بھی تبدیل کرنا ہوگا. پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ سے بھی ملاقات کی, اور باقر غالباف جو کہ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کی بدنیتی نے امن کی راہ میں رکاوٹ ڈالی, ایران معاہدے کے تحت وعدوں پر عمل درآمد کے لیے کوششیں جاری رکھے گا. اچھا جی, امریکہ نے ایران کے خلاف آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ شروع کر دیا ہے اور نئی پابندیاں لگائی جائیں گی. اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, سابق سفیر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ دورہ ایران فیلڈ مارشل کا اس وقت ان حالات میں, اور جو اس وقت امریکہ ایران کی سچویشن ہے, سینیریو میں کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ظاہر ہے فیلڈ مارشل کا یہ دورہ بہت اسپاٹ لائٹ میں رہا. دنیا کے تمام میڈیا اگر سینٹر زیادہ تر دیکھیں آپ, تو اس اسپاٹ لائٹ میں اس لیے رکھا ہے کہ دنیا اب اس عذاب سے نکلنا چاہتی ہے, اور اس میں مزید الجھاوا پیدا ہوتا جا رہا ہے جو ظاہرا نظر آتا ہے. اور اسی وجہ سے فیلڈ مارشل سے پہلے تو دوسرے فریق نے بات کی, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور اس کے بعد یقیناً وہ پروپوزل لے کے گئے ہوں گے, یقیناً ان کے پاس تجاویز ہوں گی. میڈیٹر کا یہی کام ہے کہ دوسرے فریق سے بات کر کے اس میں ملامیت پیدا کر کے اس کے بعد پھر وہ جا کے دوسرے پہلے فریق سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ باتیں ہیں, یہ پروپوزل ہے, یہ راستے ہیں. تو راہیں ہموار کی جا رہی ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی طرف سے, وہ راہیں ہموار کی جا رہی ہیں جس میں کہ پزشکیان صاحب نے بتایا 2 دن قبل کہ ہم اب بھی وہی جو روڈ میپ ہے 14 پوائنٹ MOU کا, اسی روڈ میپ کے تحت, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے کچھ جو دھمکیاں ہیں جو آپ سینکشن پہ سینکشن لگا رہی ہیں, آپ اپنے اس پر تو غور کریں. دھمکیوں کا تو آپ نے پہلے لکھ کے دیا ہوا ہے 14 پوائنٹ میں کہ ایک دوسرے کو دھمکیاں نہیں دیں گے. 2 نمبر جو اس میں پوائنٹ نمبر 2 ہے MOU کا, اس میں بڑے واضح طور پر دیا ہوا ہے. اور پھر یہی بات انہوں نے 3 دن قبل ان کے تمام اکابرین یکے بعد دیگرے یہی بات کرتے رہے ہیں کہ ہمیں اگر آپ دھمکی دیں گے تو دھمکی کا جواب دھمکی سے, اگر آپ ہم پر حملہ کریں گے تو حملے کا جواب حملے سے, اگر آپ ہم پہ سینکشن لگائیں گے تو ہم اس سینکشن کے بدلے میں, یہ بڑی خطرناک بات ہے جو کرنے لگا ہوں, ہم اس سینکشن کے بدلے میں جو آپ کے اس خطے میں جتنے بھی انٹرسٹ ہیں, اور آپ کو واضح رہے کہ جہاں میں سفیر رہا ہوں UAE میں, وہاں 1500 ٹاپ کی کمپنیاں ہیں امریکن, جس کا کہ میں نے کیلکولیٹ کیا کل, کوئی تقریباً $4 ٹریلین کا ان کا اسٹاک ہے اور اثاثے ہیں. تو ظاہر ہے ایران نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے سینکشن لگایا اور آپ نے اگر یہ سلسلہ جاری رکھا تو آپ کا انٹرسٹ یہاں قائم نہیں رہے گا. یہیں پہ اپنا اگلا سوال بھی ایڈ کر دوں, آپ بڑی پرٹیننٹ بات کر رہے ہیں, اور اسی سے ریلیٹڈ میرا نیکسٹ سوال ہے. امریکہ نے تو اکنامک آؤٹ کاسٹ آپریشن کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ جس پہ ایران کے اوپر معاشی دباؤ ڈالا جائے گا. ایران یہ کہتا ہے کہ اگر ان ممالک نے, کسی بھی ممالک نے امریکہ کا ساتھ دیا اس سارے اکنامک آؤٹ کاسٹ کے اندر, تو وہ جنگی اقدام سمجھا جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے بیک ان مائنڈ, بیک ان چینل, ایران کہیں نہ کہیں جنگ کو مزید پھیلا سکتا ہے یا پھیلانے کا پلان کر رہا ہے؟ نہیں, ایران کے پاس راستہ کیا رہے گا؟ ایران کو اگر چاروں طرف سے اگر اس طریقے سے اس کا گلا گھونٹا جائے تو ایران تو چاہے گا کہ اس کے سانس آئے اس میں, اور اس کے لیے جو اس کی طاقت ہے وہ استعمال کرے گا. اس نے کہہ دیا ہے, یہ ہمارا تخمینہ نہیں ہے, یہ ہمارا اندازہ نہیں ہے, یہ امریکہ کے کافی سارے تجزیہ نگار یہ بات کر رہے ہیں, اور خود ایران نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے ہم پر سینکشن لگایا تو ایک قطرہ بھی تیل کا ہرمز سے نہیں گزرے گا. اور کل ایک جہاز کے انجن کو لگا ہے, اس میں راکٹ لگا ہے کل, تو اس لحاظ سے وہ کہتا ہے ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم پر سینکشن لگا اور جن ممالک نے ساتھ دیا. بہت شکریہ, آپ کا وقت ہمارے پاس یہاں پر ختم ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ, پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.